बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका बहुत शुक्रिया, आप नावल्स को पसंद कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। काइंडली मेरे चैनल को अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और थोड़ा सा सपोर्ट और करें। तो जनाब, आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो है रिवेंज बेस्ड। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसका अगवा हो जाता है। और अगवा कौन करता है? उसके भाई से रिलेटेड है कोई, जो उसके भाई से बदला लेने के लिए उसको अगवा कर लेता है, ज़बरदस्ती अपने पास रखता है, फिर उससे ज़बरदस्ती की शादी करता है। फिर जाकर उसको उसके घर वालों कोई बताता है कि ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से उसने किडनैप किया, और वही कुछ किया जो उसके भाई ने किया था। लड़की के भाई ने किसी लड़की के साथ बहुत बुरा किया होता है, जिस वजह से उस लड़की का भाई उससे बदला लेने के लिए उसकी बहन को अगवा कर लेता है। क्रॉस मैरिज है, उसी पे बेस्ड ये बहुत प्यारी स्टोरी है। तो जनाब, ये आई थी माहनामा रिदा। हम्म, रिदा डाइजेस्ट में आई थी जून 2007 के शुमारे में। बहुत खूबसूरत स्टोरी है। स्टोरी का नाम है कड़ी धूप का सफ़र। कंप्लीट नावल है और राइटर हैं जनाब सना अख्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग कौन हैं और मुझे क्यों लेकर आए हैं? प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो रोते रोते उसके कदमों में बैठ गई थी। बहुत जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि हम तुम्हें क्यों लेकर आए हैं और किस लिए। अब मज़ीद बकवास करने की ज़रूरत नहीं, खामोशी से खाना खाओ। अभी मुझे तुम्हें ज़िंदा रखना है। तुम्हारा ज़िंदा रहना मेरे लिए इतना ज़रूरी है कि मैं तुम्हें ज़िंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आँखों में ही नहीं, लहजे में भी शोलों की लपक थी। देखिए, मेरे घर वाले मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, प्लीज़ आपको खुदा का वास्ता है। उसने उसके पाँव पकड़ते हुए इल्तिजा की थी। शट अप, मेरे सामने तुम्हारी कोई ड्रामाबाजी नहीं चलेगी। तुम्हारे भाई को मैं सबक देकर ही रहूँगा। ये याज़ान हसन का वादा है। तुम जितना तड़पोगी मेरे दिल को उतना ही सुकून मिलेगा। वो उसे खशमगी निगाहों से घूरते हुए बोला, आप कुछ भी करें, मैं यहाँ से जाकर ही रहूँगी। आप जो कुछ कर सकते हैं कर लें। वो हिज़यानी अंदाज में चीखती हुई बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी तो याज़ान हसन ने उसके सामने आते ही एक सन्नाटेदार थप्पड़ से दे मारा। वो सीधी बेड पर जाकर गिरी, लेकिन अरीब ने फिर भी हिम्मत ना हारी। मैं यहाँ नहीं रहूँगी, आप मुझे नहीं रोक सकते, वो रंधी हुई आवाज़ में बोली और साथ में बेड से उठकर उसके सामने खड़ी हो गई। तुम जो कुछ कर सकती हो कर लो। तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकती हो और ना ही कभी अपने घर वालों से मिल सकोगी। वो उसकी जानिब बढ़ते हुए सफाक अंदाज में बोला था तो वो पीछे हटते हुए खौफज़दा होकर दीवार से लग गई। याज़ान ने उसके नज़दीक पहुंचकर दोनों हाथ उसके दाएं बाएं जमाए और उसके चेहरे को बगौर तकने लगा। आंखों की सुर्खी मज़ीद गहरी हो गई थी। मेरी बहन की दर्द में डूबी सिसकी और आंखों में आए आंसुओं का हिसाब तुम्हें देना होगा। तुम्हें भी उसी तरह रोना होगा। सजावल मलिक को भी वो ही दर्द तकलीफ़ बर्दाश्त करनी होगी जो मैं कर रहा हूँ। उसकी इज्जत का जनाजा वैसे ही निकलेगा जैसे उसने मेरी बहन के साथ किया था। आज मैं तुमसे निकाह करूँगा, फिर देखता हूँ कि वो कैसे बेबस होता है। मुझे बेहिस्सी और बेखुदी की मसनद पर बिठाने वाली ज़ात तुम्हारे भाई की है। अब तुम उन सब ज़्यादतियों का और मेरी बहन के एक एक आंसू का पूरा पूरा हिसाब दोगी। उसके अंदर ज़ख्मी उसके अंदर का ज़ख्मी मर्द अजदहे की तरह फंकार रहा था। वो बहुत जहरीले, बहुत भयानक और ख़ौफनाक अंदाज में। मैं मरकर भी आपसे शादी नहीं करूँगी। मुझे नहीं पता कि भैया ने आप लोगों के साथ क्या किया है, मगर मैंने कुछ नहीं किया है जिसके लिए आप ये सब कर रहे हैं। उसकी चीख आंसुओं में डूब गई थी। ये तो अब कुछ देर में ही पता चल जाएगा तुम शादी कर रही हो या नहीं, और वैसे भी तुमसे मशवरा कौन मांग रहा है? वो धमकियाँ महज धमकियाँ ना थीं। उसका दहकता हुआ लहजा सच्चा और महफूज था। अम्मा, आपको क्या हुआ है? देखिए अम्मा, वो जहाँ कहीं भी होगी हम उसे ढूंढ लेंगे, प्लीज़ होश में आएँ। अहमद ने उनको बेड पर लेटाते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी बच्ची का पता करो, कहाँ पर है मेरी जान? अरे उसे तो कुछ ज़माने का पता नहीं, ना जाने कहाँ पर होगी और किस हाल में होगी। अम्मा, सजावल भाई, बिलावल भाई और शाहज़ैन भाई गए हुए हैं। आप देखना कि वो अरीब को साथ लेकर ही आएंगे इंशाअल्लाह। अहमद खुद अंदर से घबरा रहा था लेकिन माँ को तसल्ली दे रहा था। अहमद, तू तो जानता है ना कि वो कितनी मासूम और भोली भाली है, उसे तो रिश्तों का भी इल्म नहीं। वो तो कॉलेज में तुम्हारे साथ जाती थी और तुम्हारे साथ ही आती थी। अब कहाँ होगी? या अल्लाह, तू मेरी बच्ची की हिफाजत कर।
دعا کرتے ہوئے ان کی نظر بیرونی دروازے کی جانب اٹھی جہاں سے سجاول شکستہ قدموں سے واپس آ رہا تھا۔ سجاول تو آ گیا، بتا میری بچی کہاں ہے، اس کو ساتھ لے کر نہیں آئے؟ وہ ان کی جانب بے قراری سے دیکھ کر بولی۔ اماں ہر جگہ دیکھ لیا، ہر جگہ پتہ کیا، پر وہ کہیں نہیں ملی۔ ہر وہ جگہ دیکھی جہاں اس کے ہونے کا امکان تھا۔ کالج میں نہیں ہے، اس کے دوستوں کے گھر تک گیا پر وہ نہیں ملی۔ ابھی سجاول بات ہی کر رہا تھا کہ فون کی بیل ہوئی۔ احمد نے چپٹنے کے انداز میں ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، کون بات کر رہے ہیں؟ سجاول ملک کو فون دو۔ ریسیور کی دوسری طرف سے نہایت ہی سخت انداز میں سجاول کو بلایا گیا تھا۔ احمد نے نہ سمجھنے والے انداز میں ریسیور سجاول کو پکڑا دیا۔ سجاول نے الجھے ذہن کے ساتھ ریسیور لیا۔ ہیلو، میں نے سنا ہے تم اپنی بہن کو تلاش کرتے پھر رہے ہو۔ قسم سے تم زمین و آسمان بھی ایک کر دو تو بھی اس کو نہیں پا سکو گے۔ اگر کبھی وہ تمہارے سامنے آ بھی گئی تو ابھی تمہیں اس کو ساتھ لے جانے کا حق نہیں ہوگا۔ اب پتہ چلے گا کہ تمہیں بہن کا درد کیا ہوتا ہے۔ جتنا برا تم نے میری بہن کے ساتھ کرنا تھا کر لیا، اب تم دیکھنا کہ میں تمہاری بہن پر زندگی کیسے تنگ کرتا ہوں۔ خوشی کے نام کو ترس جائے گی اور اس کے دکھ میں تم اذیت میں رہو گے، اور اگر تم اذیت میں رہو گے تو میں خوش رہوں گا۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ دوسروں کی عزت سے کھیلنا کتنا برا ہوتا ہے۔ آج صرف اور صرف تمہاری وجہ سے میری بہن موت کی دہلیز پر کھڑی ہے۔ یازان حسن کے لفظ لفظ سے آگ لپک رہی تھی۔ سجاول ساکت اور خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس میں جیسے تمام سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ اس طرح تو اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کے گناہ کی سزا اس کی معصوم بہن جھیلے گی۔ کیا ہوا ہے سجاول؟ کس کا فون ہے؟ بچے کچھ بتاؤ تو، آخر تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ اماں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کسی کا بھی نہیں، آپ فکر نہ کریں، میں جا کر اریب کا پتہ کرتا ہوں۔ سجاول نے بری طرح چونک کر جواب دیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکلتا چلا گیا۔ اسے ہوش آیا کہ نہیں بوا، نہیں بیٹا، ہوش نہیں آ رہا، کسی ڈاکٹر کو بلوا لو، بوا نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود جا کر دیکھتا ہوں۔ یازان جارحانہ انداز میں اس کے کمرے کی طرف بڑھا اور وہ ویسے ہی بے ہوش تھی۔ اس کی جانب بڑھا، سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوا جگ، پانی والا جگ سارا اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیا۔ وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آئی تھی۔ پانی ناک میں چلے جانے کی وجہ سے دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے تھی۔ اس نے جھک کر اسے دیکھا، پھر ایک دم سیدھا ہو گیا اور بولا، ابھی اور اسی وقت ہمارا نکاح ہوگا۔ اگر تم نے مولوی کے سامنے کوئی بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میں تمہارے بھائی کی طرح نہیں ہوں کہ سب کچھ چھپ کر کروں۔ اب میں باہر جا رہا ہوں، اگر کوئی بھی حرکت کی تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ پھر تم ساری عمر میرے ساتھ بغیر نکاح کے رہو گی، اور یہ بات تو تم اپنے ذہن سے نکال دو کہ اب تم واپس کبھی اپنے گھر میں جا سکو گی۔ یہ ناممکن ہے۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کوئی آسمان ٹوٹا تھا اس کے سر پہ۔ اریب اپنی جگہ دم بخود بیٹھی رہ گئی۔ یوں لگا کہ تمام حسیات سن ہو گئی ہوں۔ پھر کب نکاح ہوا اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ وہ ہنوز گم تھی۔ بوا نے اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا تو وہ انہیں خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہ گئی اور گویا سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ ایک دم ہی بے اختیار ہو کر رو پڑی تھی۔ وہ اس کی پشت تھپ تھپانے لگی، لیکن وہ بے ہوش ہو کر ان کی آغوش میں گر گئی۔ ارے بچی، ہوش کرو، تم تو ابھی سے گھبرا گئی ہو۔ ابھی تو نہ جانے تمہارے ساتھ کیا کیا ہونا باقی ہے، جس کی تم بھرپائی کرو گی۔ کیا کسی اور نے ہے، لیکن جس کی بھرپائی تم کرو گی۔ بوا اسے سیدھا کر کے لٹایا، کمبل پہ اس پہ ڈالتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے اور لائٹ آف کر کے کمرے سے باہر چلی آئیں۔ بوا، اب کیسی ہے؟ نرمین نے سہمے ہوئے انداز میں پوچھا۔ بے ہوش ہو گئی ہے، پتہ نہیں بیچاری کے نصیب میں کیا کیا ہونا باقی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پر ادا تو بہت غصے میں ہے، ان کا کیا ہوگا؟ خیر، برا تو ادی کا بھی ہوا ہے، پر اس میں تو ادی کا بھی قصور تھا، پر یہ تو بالکل بے قصور ہے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، ادا تو بہت غصے میں ہے اور آپ کو پتہ ہے ان کو کتنا غصہ آتا ہے۔ بس بیٹا دعا کرو کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ یازان، سامنے آؤ میرے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو اغوا کرنے کی؟ سجاول نے ڈرائنگ روم میں کھڑے ہو کر یازان کو پکارا۔ ارے مسٹر سجاول، آپ مجھ سے ملنے کے لیے اتنا بے چین کیوں ہو رہے ہیں؟ یازان نے نہایت ہی اطمینان سے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میری بہن؟ یازان اس کی بات کاٹ کر بولا۔ ارے بہن تمہاری ہے اور پوچھ مجھ سے رہے ہو؟ اب کیا لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ تمہاری بہن کہاں ہوتی ہے؟ واہ بھائی واہ، تم لوگ تو بہت ہی خاص لوگ ہو، یازان طنز یا مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ دیکھو یازان، میری اور تمہاری دشمنی ہے، اس میں میری بہن کو شامل نہ کرو تو اچھا ہوگا، ورنہ کیا؟ میرا خیال ہے کہ تم بھول گئے ہو، تو چلو تمہیں یہ بات یاد دلا دیتا ہوں کہ یہ بات بہنوں سے ہی جڑی ہے۔
تمہیں یاد تو ہوگا میں نے بھی اپنی بہن کے لیے تمہارے سامنے بھیک مانگی تھی اور اس وقت تم نے مجھے بہت بے عزت کیا تھا۔ خیر پرانی باتوں کو جانے دیتے ہیں، یہ بتاؤ کہ میرے پاس کیسے آئے؟ تلخی سے کہتے ہوئے صوفے پر بڑے اطمینان سے پھیل کر بیٹھ گیا۔ یازان اریب ابھی بہت ناسمجھ ہے، پلیز اسے ہمارے درمیان مت لاؤ۔ اگر میرے اور تمہاری بہن کے درمیان کچھ ہوا بھی تھا تو اس میں ہم دونوں کی ہی رضامندی شامل تھی۔ اس میں اگر میں قصوروار ہوں تو تمہاری بہن بھی برابر کی شریک تھی، اور جہاں تک میری بہن کی بات ہے تو وہ بہت معصوم ہے، اسے زمانے کا کچھ نہیں پتا۔ ٹھیک ہے اب تم جو بھی کہو گے میں مان لوں گا، پر پلیز میری بہن کو چھوڑ دو۔ سجاول کے لہجے میں بے بسی ہی بے بسی تھی۔ سجاول تم نے گناہ کیا تھا مگر میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے اپنی بہن کے نام کے ساتھ جڑے اس نام کو ذہن نشین کر لو۔ آج سے تمہاری بہن مسز اریب یازان ہوتی ہیں۔ میں کسی بھی قیمت پر اسے تمہارے ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ اب تم کوئی بھی طاقت استعمال کر لو، اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اب اس کی شکل تک دیکھنے کو ترسو گے تم نے میری بہن کو اپنانے سے انکار کیا تھا، یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ بھی تمہارا نہیں۔ میں تمہاری بہن کی زندگی کی ہر خوشی حرام کر دوں گا۔ اس کی شکل دیکھ کر ہی نفرت جاگ اٹھتی ہے۔ اب تم خود سوچو تمہاری بہن کا مستقبل کیسا ہوگا؟ اور سجاول کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اسے کن چھری سے ذبح کر رہا ہو۔ وہ ایک دم پورے قد سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی پیشانی عرق آلود ہو رہی تھی، اس نے ایک اذیت کی تیز دھار تلوار اپنے وجود پر جلتی محسوس کی۔ میں تمہیں تو زندہ نہیں چھوڑوں گا کمینے آدمی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن سے نکاح کرنے کی؟ اس کی نظروں سے خون جھلک رہا تھا۔ یازان ہنوز سکون سے ہی بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا بھئی اب تمہاری تسلی ہو گئی ہو تو میں بھی اپنے کمرے میں جانا چاہتا ہوں، میرا خیال ہے کہ تم بھی اپنے گھر کی راہ لو۔ یازان کے چہرے پر مستقل مسکراہٹ کا بسیرا تھا۔ دروازہ دھیرے سے کھلا تھا۔ اریب اندر داخل ہوئی تھی اور پھر بے اختیار ہی بھائی کی جانب بڑھی تھی، لیکن راستے میں ہی یازان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا تھا اور اریب دن بھر افروختہ ہو کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ پہلی اور آخری بار سن لو، اب تمہارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج سے تم میرے حوالے سے جانی جاؤ گی۔ اگر کبھی یہ لوگ تمہیں نظر بھی آ جائے تو انجان بن کے گزر جانا، یازان سرد لہجے میں بولا۔ لیکن اریب پھر بھی بھائی کی جانب بڑھی۔ دوسری طرف سجاول بھی اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ چھوڑو میری بہن کا ہاتھ ورنہ بہت برا ہوگا۔ میں نہیں مانتا تمہارے نکاح کو، یہ اب بھی میری بہن ہے، اسے میرے حوالے کر دو ورنہ میں پولیس کو بلوا لوں گا۔ سجاول نے اریب کا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑاتے ہوئے کہا، لیکن یازان نے اس پر گرفت مضبوط رکھی ہوئی تھی۔ کچھ بھی کر لو، کسی کو بھی بلا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ قانونی طور پر یہ میری بیوی ہے، اور اگر تم نے یہاں دوبارہ آنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا، سو پلیز گیٹ آؤٹ۔ بھائی پلیز مجھے گھر لے چلیں، یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، مجھے یہاں کیوں لائے ہیں، پلیز بھیا چھوڑے میرا ہاتھ، میں کہتی ہوں میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے میرے بھائی کے ساتھ جانا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے اماں کے پاس جانا ہے۔ اریب نے اپنے آپ کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کی، لیکن یازان کی گرفت اتنی کمزور نہیں تھی کہ وہ اتنی آسانی سے نکل سکے۔ شٹ اپ، بند کرو اپنی بکواس، اور تمہیں اس طرف آنے کو کس نے کہا تھا؟ بوا بوا، وہ غضبناک آواز میں پکارا تھا۔ اس کی پکار پر بوا ہامتی کامتی اندر داخل ہوئی۔ ارے کیا ہوا بیٹا؟ پھر اریب اور سجاول پر نظر پڑتے ہی وہ ساری بات سمجھ گئی۔ رنگت خوف سے زرد ہوئی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ اسے کمرے میں لے جائیں، پھر دوبارہ یہ مجھے یہاں نظر نہیں آئے، اور اگر نظر آ گئی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اندر جانے لگی تھی کہ اریب اپنا ہاتھ چھڑا کر پھر سجاول کی جانب بڑھی اور بے ساختہ اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ بھائی میں یہاں کیوں لائی گئی ہوں؟ پلیز بھائی یہ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں؟ بتائیے نا، میں نے تو کسی کا برا نہیں کیا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں مر جاؤں گی بھیا۔ وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور سجاول کے پاس اس کے سوالوں کے جواب نہیں تھے، اس لیے ہارے ہوئے انسان کی طرح بیرونی دروازے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ اسے ایسا لگا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر یہاں مزید کھڑا رہا تو ضرور پتھر کا ہو جائے گا۔ بہن کی ایسی حالت اسے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اپنی نازوں سے پلی بڑی لاڈلی اور جان سے پیاری بہن، جس کی آنکھوں میں آنسو چاروں بھائیوں سے برداشت نہیں ہوتے تھے، اور آج وہ اپنے ہی بھائی کی ایک غلطی کی سزا جھیل رہی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی، یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ شکست خوردہ قدموں سے گھر میں داخل ہوتے ہی اماں اور تینوں بھائیوں کے سامنے سجاول کی ہمت جواب دے گئی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ وہ شخص آج اپنی بہن کے لیے رو رہا تھا، جس کا دعویٰ تھا وہ زندگی میں کبھی شکست نہیں کھا سکتا، اور آج قسمت کے اس مذاق پر وہ رو رہا تھا۔ یازان حسن نے اس کو بہت بڑی شکست سے دوچار کیا تھا۔ اماں نے بے ساختہ ہی اپنا ہاتھ دل پر رکھا اور اپنے ہی کسی خیال سے دامن چھڑا کر پوچھا، کیا ہوا ہے سجاول؟ بول، میری بیٹی کہاں ہے؟ تو بتاتا کیوں نہیں سجاول، میری بچی کہاں ہے؟ انہوں نے جھنجھوڑ کر پوچھا۔ اماں، وہ میں اماں میں نے
وہ میری وجہ سے اس کا لہجہ بے ربط ہو رہا تھا۔ کیا تیری وجہ سے؟ بولنا کیا ہوا ہے سجاول؟ وہ نہایت ہی بے قراری سے بولی۔ اماں میری غلطی کی وجہ سے ایسے حالات میں چلی گئی ہے کہ میں اپنے آپ کو دلدل میں دھنستا محسوس کر رہا ہوں۔ میری وجہ سے وہ مجھے معاف، الفاظ بے ربط ہو رہے تھے اور پھر سینے پر ہاتھ رکھ کے وہ جھکتا چلا گیا۔ سجاول اور معاذہ یونیورسٹی میں ملے تھے، دونوں ہی اپر کلاس سے تعلق رکھتے تھے، دونوں میں دوستی ہو گئی اور پھر دوستی کب پسند میں تبدیل ہوئی پتہ نہ چلا، اور وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے کہ گناہ کو بھی صحیح قرار دینے لگے۔ معاذہ تو سجاول کو دل و جان سے چاہتی تھی، لیکن سجاول کے لیے وہ صرف دل بہلانے کا ایک سامان تھی۔ وہ اسے دل بہلاتا رہا اور وہ اس کے بہلنے کا سامان بنتی رہی، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد معاذہ نے سجاول کو بتایا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کو اور سجاول کو اب شادی کر لینی چاہیے، لیکن سجاول نے اسے دو ٹوک جواب دے دیا کہ وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں تمہاری جیسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، تم جیسی لڑکی سے دل تو بہلایا جا سکتا ہے، پر شادی میں کسی شریف لڑکی سے کرنا چاہتا ہوں، تم سے نہیں۔ کیا معلوم کہ یہ بچہ میرا ہے کہ نہیں؟ تم جیسے میرے قریب آئی ہو اور ایسے کسی اور کے قریب بھی ہو سکتی ہو، اب الزام میرے سر پر رکھ رہی ہو، میں کیسے یقین کر لوں؟ سجاول کے چہرے پر مخصوص قسم کی مسکراہٹ تھی اور معاذہ پتھر کی طرح ساکت کھڑی تھی، آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی کہ یہ سب اس کا سجاول اس کے لیے کر رہا ہے۔ دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ ادھر وہ بغیر کچھ کہے اس کے رستے سے ہٹتی چلی گئی کہ جیسے کچھ کہنے کو بچا ہی نہ ہو۔ وہ اپنے آپ کو کیسے گھر تک لائی تھی کچھ پتہ نہ تھا، وہ بالکل ہی چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ جسے اپنی زندگی سے بڑھ کر چاہا ہو، اپنے آپ سے بڑھ کر دھیان رکھا ہو، جس کے ہونے کے احساس سے آپ جیتے ہوں، جب وہی شخص روح پرور الفاظ کہے تو جینے کا مقصد ہی کیا رہ جاتا ہے؟ بوا اس کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر دہل گئی تھی، کسی انہونی کا احساس ان کو ہلا رہا تھا۔ وہ بچی نہیں تھی کہ اس کے انداز کو نہ سمجھتی۔ معاذہ، تمہیں پتہ ہے کہ اگر تمہارے ادا کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ کون ہے وہ شخص جس کی وجہ سے آج تمہاری یہ حالت ہے؟ کیا تمہیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے خاندان سے باہر شادی کرنے کا کوئی رواج نہیں ہے؟ میں کیا جواب دوں گی تمہارے ادا کو؟ اس کو تم جانتی ہو کہ وہ غصے کا کتنا تیز ہے۔ یہ سب ہونا کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ کچھ احساس بھی ہے تم کو؟ ارے بولتی کیوں نہیں ہو؟ کیا نام ہے اس کا کوئی اتا پتہ؟ سجاول۔ بوا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو اسے سچے دل سے چاہا تھا، پر اس نے مجھ سے کہا کہ میں… وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور باہر کھڑے یازان کو زمین آسمان گردش کرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اعصاب ہل کر رہ گئے۔ وہ غضبناک ہو کر کمرے میں داخل ہوا اور کھینچ کر ایک تھپڑ معاذہ کے مارا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اتنے میں بوا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اللہ کا واسطہ دیا کہ اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ… بوا نے رندی ہوئی آواز میں کہا اور باقی کے الفاظ آنسوں میں بہہ گئے۔ معاذہ گمسم سی کیفیت میں بیٹھی ہوئی تھی کہ جیسے تمام سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھی ہو۔ یزدان دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کیا نہیں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد ایک فیصلہ کر کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے سجاول ملک سے ملنا ہے، ان سے کہیے یزدان حسن آئے ہیں۔ ملازمہ اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر سجاول ملک کو بلانے چلی گئی۔ یزدان بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں سجاول اندر آیا۔ السلام علیکم، دونوں نے مصافحہ کیا۔ جی کہیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سجاول نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ دیکھیے، میں کوئی لگی بندی بات نہیں کروں گا، آپ بتائیے کہ آپ اور معاذہ ایک دوسرے کو کب سے جانتے ہیں؟ سجاول نے معاذہ کے نام پر چونک کر اس کو دیکھا اور بولا، میں اور معاذہ یونیورسٹی فیلو ہیں، لیکن یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں الجھن تھی۔ میں معاذہ حسن کا بھائی ہوں، آپ نے جو کرنا تھا وہ آپ کر ہی چکے ہیں۔ خیر اب بتائیے کہ آپ اس سے شادی کب کر رہے ہیں؟ ساری صورتحال آپ کو پتہ ہی ہے، جتنی جلدی ہو سکے آپ اس سے شادی کر لیں۔ یزدان نے نیچی نگاہوں سے کہا، واٹ؟ میں اور معاذہ سے شادی؟ ہاؤ اٹس پاسبل؟ میں اور معاذہ صرف اچھے دوست ہیں، اور جہاں تک شادی کی بات ہے تو میں کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو میرے ایک اشارے پر اپنی عزت داؤ پر لگا دے۔ مسٹر یزدان، آپ جس مقصد کے لیے میرے پاس آئے ہیں یہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا، اور مجھے کیا معلوم وہ بچہ میرا ہے یا نہیں، اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ سجاول ملک، اپنی حدوں میں رہو تو بہتر ہے، میں تمہاری زبان بھی کھینچ سکتا ہوں، اور یہ سب تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ تم دونوں نے ایک دوسرے سے پیار کیا تھا، تو پھر اپنے پیار کو اپنانے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ اور جن غلط الفاظ میں تم میری بہن کا ذکر کر رہے ہو، اگر کوئی تمہاری بہن کے بارے میں یہ سب کہے تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ میری بہن کی جگہ تم اپنی بہن کو رکھ کر دیکھو، پھر فیصلہ کرنا۔ یزدان حسن غصیلی مگر دھیمی آواز میں چلایا، میری بہن تمہاری بہن کی طرح آوارہ نہیں ہے، اور خبردار جو میری بہن کا نام لیا۔ سجاول نے انگلی اٹھا کر اس سے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی تم جیسے لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ آج جس جگہ پر کھڑا ہو کر تم سے بات کر رہا ہوں، کل اسی جگہ اسی مقام پر تم کھڑے ہوگے، یہ یزدان حسن کا وعدہ ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ برباد ہونا کیا ہوتا ہے اور کسی کی عزت سے کھیلنا کیا ہوتا ہے۔ یہ تو میری بہن کی نادانی مجھے تمہارے در پر لے آئی، ورنہ تمہارے جیسے کی طرف تو
याज़ान हसन निगाह उठाकर नहीं देखता। तुम हो क्या? तुम्हारा स्टेटस क्या है? मेरे आगे तो कुछ भी नहीं। मैं चाहूँ तो तुम्हें खड़े खड़े रोड पर लेकर आ सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा कुछ भी नहीं। ये सज़ा तो तुम्हारे लिए बहुत छोटी होगी। तकलीफ तो तुम्हें वो दूंगा जिसका तुम्हें दर्द बहुत होगा। ये मेरी धमकी नहीं है सिर्फ, ये सब मैं करके रहूँगा। वो रौनक से बोला और फिर लंबे लंबे ढक भरता हुआ चला गया। सजावल की निगाहें अब तक वहाँ थी जहाँ से याज़ान अभी गुजरा था। मायज़ा की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी तो याज़ान उसे अस्पताल ले आए। वो ना कुछ बोलती थी और ना ही किसी को पहचानती थी। उसकी हालत देख देख कर याज़ान का गुस्सा हदों से गुजरने लगा। फिर उसका दिल चाहता कि वो या सजावल मलिक को कत्ल कर दे, और शायद वो ऐसा कर भी गुजरता, लेकिन इतनी आसान मौत तो मैं उसे कभी नहीं दूंगा। उसे तो ऐसी सज़ा दूंगा कि वो पल पल तड़पे, लम्हा लम्हा मरे। वो कहरालूद लहजे में बोला। आंखों की सुर्खी मज़ीद गहरी हो गई। याज़ान, परेशान नहीं हो, हम उसे ऐसी सज़ा देंगे कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। यारब ने उसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। यारब, मैंने उसकी बहन का पता करने के लिए कहा था, काम हुआ या नहीं? हाँ, मैंने पता करवा लिया है, पर तुम्हें उससे क्या लेना देना? ये बात मेरी अब तक समझ में नहीं आई। अरे यार, इस उसे मैं तुम्हारी भाभी बनाऊंगा, उसकी बहन मेरी बीवी कहलाएगी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में मौत से बदतर कर दूंगा। जब जब वो तड़पेगी तो भाई भी तड़पेगा, और तब मैं उसकी तड़प का मज़ा लूँगा। चेहरे पे मखसूस तंजिया मुस्कुराहट फैल गई थी। लेकिन यार, उसकी बहन को बीच में क्यों लेकर आ रहे हो? उसमें उसका क्या कसूर है? यारब ने हैरानगी से पूछा। कसूर तो मेरी बहन का भी नहीं था, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? चलो, मेरी बहन तो मेरे पास है, चाहे किसी भी हालत में, पर वो तो अपनी बहन की शक्ल देखने के लिए तरस जाएगा। अब तक वो हुआ जो वो चाहता था, और अब वो होगा जब मैं चाहूँगा। बहुत जहरीली मुस्कुराहट थी चेहरे पर, और यारब सिर्फ उसके चेहरे को देखता रह गया, क्योंकि वो जानता था जो वो कह रहा है वो करके भी रहेगा। उसका इंतकाम लेना कितना बुरा है, ये वो सब जानता था। बुआ, मैं जाकर भाभी को खाना दे आऊँ? हाँ जाओ, बच्ची ने कल से कुछ नहीं खाया है, बस रोए ही जा रही है। नरमीन खाना ट्रे पर रख कर उसके कमरे में चली आई। भाभी, खाना खा लें प्लीज़, आपने कल से कुछ नहीं खाया, प्लीज़ थोड़ा सा खा लें। वो अभी तक रो रही थी। भाभी, रोने से मसले हल नहीं होते, खाना खा लें वरना अदब बहुत गुस्से होंगे। मुझे नहीं खाना, प्लीज़ इसे ले जाओ, मुझे भूख नहीं है, मुझे मेरी अम्मा के पास जाना है। इतने में बाहर से याजान की आवाज़ आ रही थी, जो शायद फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। प्लीज़ भाभी, अदा आ रहे हैं, आप खाना खा लें। नरमीन, चलो अपने कमरे में। अरीब, तुम भी खाना खा लो, बुआ ने कमरे में आते हुए कहा, और नरमीन को साथ लेकर कमरे से बाहर चली गई। याजान कमरे में दाखिल हुआ। वो हनूस फ़ोन पर बिजी था। फिर याजान ने फ़ोन बंद करके दरवाज़ा बंद कर दिया। अरीब ने खौफजदा होकर उसकी जानिब देखा, लेकिन वो उसकी तरफ बगैर तवज्जो दिए वॉशरूम में चला गया। बात लेकर जब बाहर आया तो वो उसी तरह बैठी हुई थी। बेड से उठो और मुझे सोने दो। वो एकदम ही हड़बड़ा कर उठी थी। मैं बस उठ ही रही थी। और हाँ सुनो, ये खाना रखा है, उसे खाओ, मुझे अपनी बात बार बार दोहरानी ना पड़े। तुम इस घर में ऐसे ही रहोगी जैसे मैं चाहूँगा, समझी? अपने घर वालों का नाम कभी ज़बान पर ना लाना, वरना ज़बान काट कर रख दूंगा। और ये खाना खाओ और सो जाओ, सुबह तुम्हें काम भी करने हैं। याजान सफाकी से कहता हुआ बेड पर लेट गया, और अरीब चुपचाप बैठ कर खाना खाने लगी। ज़िंदगी में कभी ऐसा भी मोड़ आएगा, कभी सोचा ना था। कौन है ये लोग, क्या चाहते हैं? और इन्होंने मेरे साथ निकाह भी कर लिया, लेकिन दिल ये रिश्ते नहीं मानता है। आखिर भैया ने क्या किया था? मैं क्या करूँ मौला? कुछ तो राह दिखाओ मुझे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो खामोशी से बर्तन उठाकर दरवाज़ा बंद करके बाहर चली आई। घर के रास्तों का पता तो था नहीं, एक तरफ लाइट तो रोशन थी, वो उसी से चली आई तो सामने अंदाजे के मुताबिक किचन ही था। किचन में पहले से ही कोई था। अरे बेटा, तुम क्यों लाई हो? मैं खुद ही ले आती। खैर आओ बैठो, बुआ ने उसके हाथ से बर्तन लेते हुए कहा। आंटी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। अगर आप, मेरा मतलब है कि मुझे मेरे यहाँ होने की वजह बता सकती हैं। मेरे भाई ने ऐसा क्या कर दिया है कि जिसकी पादाश में मुझे यहाँ लाया गया है? क्या मैं वजह जान सकती हूँ प्लीज़? मैं मज़ीद कुछ दिन ऐसे ही रहूँगी तो मर जाऊँगी। मैं आप आगे के अल्फाज रोने की वजह से मुंह में ही रह गए। देखो बेटा, रो मत और आओ मेरे साथ। वो चुपचाप उनकी तकलीद में चल पड़ी। यहाँ बैठो, वो अपने कमरे में दाखिल होते हुए बोली। बात ही ऐसी है कि शायद मैं तुम्हें क्या बताऊँ। वो शशोपंज में मुबतला थी। जो कुछ भी है बता दे, अब मुझे यहाँ ही इसी घर में रहना है कि शायद आपको पता नहीं, वो शायद ही ज़िंदगी में मुझे छोड़ें। मैं उनकी अना का मसला हूँ, इतना तो मैं इन दिनों में जान ही गई हूँ। वो नहायत ही सख्त लहजे में बोली। फिर बुआ ने जो कुछ भी उसे
جو کچھ بھی ہوا تھا منوہن سنا ڈالا، اس کی حواس سلب ہو گئی، اس کے انکشاف پر دماغ جھٹکوں کی زد میں تھا۔ بھیا نے یہ سب کیا؟ او گاڈ، یہ کیا کر دیا بھیا نے؟ یہ تو گناہ ہے۔ کافی دیر بعد وہ بولی تو عجیب سا درد دل کو لے رہا تھا۔ ہاں بیٹا، تمہارے بھائی نے ایسا ہی کیا، جبھی تو یازان بھی یہ انتہائی قدم اٹھا گیا۔ وہ بہت پیار کرتا ہے اپنے بہن بھائیوں سے، جب سے ماں باپ گزرے تب سے وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے ماں بھی ہے اور باپ بھی۔ میں تو ان کے رشتے کی پھوپھی ہوں، بیوہ ہو کر ادھر آ گئی، اولاد کوئی تھی نہیں، بس ان بچوں کی ماں بننے کی کوشش کی ہے، اور سچی کہوں تو ان بچوں نے بھی اتنی عزت دی ہے۔ تم بھی مجھے اپنی ماں کی جگہ ہی سمجھو، اپنے آپ کو مضبوط کرو اور جو یازان کہتا ہے وہی کرو، فی الحال وقت کا یہی تقاضا ہے۔ اور بیٹا، یازان دل کا برا نہیں ہے، وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، انتظار کرو حالات ٹھیک ہونے کا۔ رات بہت ہو گئی، اب جا کر سو جاؤ، انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ وہ مضطرب سی ہو کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ یازان اپنے آپ سے بے خبر ہو کر سو رہا تھا، چہرے پر فتح کا سکون تھا، جیت کا نشہ تھا۔ لیکن اس سب میں میرا کیا قصور؟ اب میں کیا کروں؟ عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ وہ معاف ہوتے ذہن کے ساتھ صوفے پر گر سی گئی۔ یازان والا کے گیٹ کے آگے گاڑی روک کر نوفل اور احمر باہر نکلے تھے، پھر اماں کی طرف کا دروازہ کھول کر ان کو آرام سے باہر نکالا، پھر ان کا ہاتھ تھام کر یازان والا کی طرف بڑھے تھے۔ گھر کیا تھا؟ محل تھا، لگتا تھا جیسے خوابوں کے شہر آ گئے ہوں۔ گارڈز نے انہیں اندرونی دروازے کی جانب بڑھتے دیکھ کہا تو روک کر پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ آپ ایسے اندر نہیں جا سکتے۔ نرمین جو لان میں بیٹھی تھی اس نے دیکھا تو اس نے گارڈز کو کہا کہ انہیں اندر آنے دیں۔ آپ لوگ کون ہیں اور کس سے ملنا ہے؟ نرمین نے ان کے اندر آتے ہی پوچھا۔ ہمیں اریب سے ملنا ہے، احمد نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے آپ بھابھی سے ملنے آئے ہیں؟ آئیے بیٹھیے، میں ابھی بلا کر لاتی ہوں۔ وہ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر یازان کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ وہ دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ ادا، بھابھی کے گھر والے آئے ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں، نرمین نے گھبراتے ہوئے اطلاع دی۔ یازان جو اپنی آفس فائل دیکھ رہا تھا چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، تم چلو، میں آ رہا ہوں، اور بوا اور اپنی بھابھی کو ڈرائنگ روم میں بھیجو۔ السلام علیکم۔ جی کہیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ یازان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹا، میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہوں۔ دیکھو بیٹا، تمہاری جو بھی رنجشیں اور اختلافات ہیں وہ میرے بیٹے سے ہیں، ہمارے سے نہیں۔ مجھے تمہاری بہن کے ساتھ کی گئی زیادتی کا بہت افسوس ہے اور اس کے لیے میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گی، لیکن مجھے میری بیٹی سے ملنے دو۔ اماں نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا۔ اب آپ کے افسوس کرنے سے کیا ہوگا؟ جتنا برا آپ کے بیٹے نے کرنا تھا وہ تو کر ہی چکا ہے۔ اب میں اسے وہی درد محسوس کروانا چاہتا ہوں جو میں نے محسوس کیا تھا، یازان نہایت ہی تلخ لہجے میں بولا۔ مسٹر یازان، ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے بھائی نے اچھا نہیں کیا، لیکن پھر بھی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں اپنی بہن سے ملنے دیں۔ مانا اب وہ آپ کے نکاح میں ہے، لیکن ہے تو ہماری بہن۔ اگر سجاول بھائی نے برا کیا تو اچھا، آپ نے بھی نہیں کیا، غلطی اگر ان سے ہوئی تھی تو آپ نے بھی وہی غلطی دہرائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم آپ سے شرافت سے ہی بات کر رہے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہماری بہن آپ کے نکاح میں ہے، نوفل نے نہایت ہی سرد لہجے میں کہا تھا۔ یازان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے تھے، لیکن پھر بھی ملازمہ سے کہہ کر اریب کو بلوایا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اپنی بہن سے مل سکتے ہیں، لیکن صرف آخری بار، اور آئندہ کے بعد اپنی بہن کو مسز یازان کی حیثیت سے یاد کرنا۔ یہ کہتے ہی یازان ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا۔ اریب بوا کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو اپنے گھر والوں کو دیکھ کر خوشی سے ان کی جانب بڑھی اور اماں کی کھلی باہوں میں سما گئی اور پھر بالکل بچوں کی طرح رونے لگی۔ ان کا دل بھی بھر آیا تھا۔ نوفل نے ان دونوں کو الگ کیا تو وہ بھائی کے گلے سے جا لگی تھی۔ دوسری طرف کھڑے احمد نے بھی اس کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا اور بے اختیار ہی اس کے ماتھے پر پیار کیا اور بولا، کیسی ہو؟ ٹھیک تو ہو؟ میں ٹھیک ہوں بھائی، اور آپ کو پتہ ہے بھائی آج میں یہاں پر کیوں ہوں؟ میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی ہوں، پر غلط تو یہ بھی نہیں تھا، نہیں ہے، غلط تو میرا اپنا بھائی ہے۔ اماں، یہ لوگ بہت اچھے ہیں، میرے بھائی نے اتنا برا کیا ہے پھر بھی یہ لوگ میرے ساتھ اچھی طرح پیش آ رہے ہیں۔ اماں، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے بھائی کی تمام زیادتیوں کا ازالہ کروں گی، آپ لوگ دعا کرنا میں اس فیصلے پر ثابت قدم رہوں۔ تو کیا ہوا اگر ہم نہیں مل سکیں گے؟ آپ لوگ سمجھ لینا کہ میں اس ملک میں ہی نہیں ہوں، اور میرا کیا ہے، میں آپ لوگوں کے بغیر رہنا سیکھ ہی لوں گی۔ بھائی اماں کا بہت خیال رکھنا، اور ہاں، اپنی شادیوں پر بلانا ضرور، چاہے میں آؤں یا نہ آؤں۔ گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا پڑ گیا تھا، لیکن پھر بھی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس وقت کمرے میں چاروں افراد دھوپ کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ سدا خوش رکھے میرے خدا، میری بچی، تجھے اتنی خوشیاں ملے کہ جھولی کم پڑ جائے۔ مجھے خوشی ہے کہ میری بیٹی بہت حوصلے اور صبر والی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گی۔
اپنے گھر کے دکھ سکھ کے لیے جینا آج میں تمہیں رخصت کرتی ہوں۔ اماں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔ چلو احمد، نوفل، گھر چلو۔ میں نے اپنی بیٹی کی خوشیوں کا نگہبان اللہ کو بنایا ہے، وہ اس کی ہر مشکل کو آسان بنائے گا، اور آپ بھی خیال رکھیے گا میری بیٹی کا، اور اس کا بھی جو میرے بیٹے کی وجہ سے اس حال کو پہنچی ہے۔ احمد اور نوفل نے باری باری اس کے ماتھے پر پیار کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے کمرے سے چلے گئے۔ اب میں چلتی ہوں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا، اللہ نگہبان۔ اریب ان کے جانے کے بعد بے اختیار ہو کر رو پڑی تھی، لگتا تھا جیسے بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ بوا نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا اور دوسری طرف کھڑی نرمین بھی اس کے قریب آ گئی۔ اگر کچھ کھویا تھا تو کچھ پایا بھی تو تھا۔ اب مجھے اس گھر کے لیے جینا ہے، اب یہ لوگ ہی میرے اپنے ہیں۔ دل کو کچھ سکون ہوا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، ماں کی دعائیں اور بوا اور نرمین کا ساتھ تھا۔ ارے کب سے فون بج رہا ہے، کوئی اٹھا ہی نہیں رہا۔ ہیلو، کون ہے؟ وہ تو اس وقت گھر پر نہیں ہے، آپ ان کے سیل پہ ٹرائی کریں۔ بزی آ رہا ہے تو آپ ایسا کریں، آپ کو جو بھی کام ہے مجھے بتا دیں، میں انہیں بتا دوں گی۔ میں ان کی مسز بات کر رہی ہوں۔ کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دوسری طرف جو خبر ملی تھی وہ اس کی آواز پر بجلی بن کر گری تھی۔ ریسیور بمشکل رکھا اور پھر بوا کی طرف متوجہ ہوئی، جو شاید فون کی بیل پر ہی ادھر آئی تھی۔ بوا، بوا، وہ مائزہ کا مسکیریج ہو گیا ہے، ہسپتال سے فون تھا، یازان کا نمبر بزی آ رہا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں بتا دیں، ڈاکٹر نے کہا ہے۔ بوا کا ہاتھ دل پر جا پڑا۔ وہ ٹھیک تو ہے؟ بوا نے فکر مندی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، آپ یازان کو فون کر کے بتا دیں۔ بوا بہت ہی اداس ہو کر بیٹھی تھی۔ تم ہی کر لو، میں جب تک ہسپتال جانے کی تیاری کرتی ہوں۔ یخنی تم نے بنا دی تھی نا؟ بوا جاتے جاتے پلٹ کر پوچھا۔ جی بنا دی تھی، اور فلاسک میں ڈال کر رکھ دی ہے، وہ نمبر ڈائل کرتے ہوئے بولی۔ دوسری طرف پہلی بیل پر ہی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہیلو، میں اریب بات کر رہی ہوں، کہیے کیا کہنا ہے؟ دوسری طرف برہم لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ وہ آپ کا سیل نمبر بزی تھا، اس لیے گھر پر ہسپتال سے کال آئی تھی، ہسپتال سے بلوایا ہے آپ کو، فوراً وہاں پہنچے، بوا بھی بس نکلنے والی ہیں۔ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ یازان کے لہجے میں فکر مندی چھلک رہی تھی۔ پتہ نہیں، بس یہی کہا گیا ہے کہ آپ فوراً وہاں پہنچ جائیں۔ ٹھیک ہے، تم بوا سے کہو کہ حمزہ کے ساتھ وہاں آئیں، میں ابھی بس وہاں پہنچتا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ اس نے بھی ٹھنڈی سانس بھر کر ریسیور رکھ دیا۔ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک تھا، معائزہ اسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھی، لیکن حال بالکل ویسا ہی تھا، گمسم، اپنے آپ میں مگن، کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن اریب کا چہرہ کافی دیر تک دیکھتی رہتی پر بات نہیں کرتی تھی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر تینوں بھائی دل ہی دل میں کٹتے رہتے تھے۔ اریب ہی معائزہ کی دیکھ بھال کر رہی تھی، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھ رہی تھی، 2 نرسوں کا بھی بندوبست کیا گیا تھا جو رات کو اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ ویسے تو بوا بھی رات اس کے پاس ہی ہوتی تھی، زندگی کا نام ہے گزرنا، اور وہ گزر رہی تھی۔ چاہے جیسے بھی، اریب معائزہ کو دیکھ کر اکثر سوچتی تھی کہ یہ کتنی خوبصورت ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا بھائی، کتنی اچھی لگتی ہے آپ کے ساتھ چلتے ہوئے۔ اب تو کیسی گمسم ہو کر رہ گئی، کاش میں ان کی خوشیاں ان کو لوٹا سکتی۔ اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے، ان کو ان کی خوشیاں لوٹا دے، وہ دل سے دعا گو تھی۔ یازان کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوتی نظر آئی، وہ چائے ختم کر کے نیچے چلی آئی۔ اس کے کمرے میں پہنچنے تک وہ کمرے میں جا چکا تھا تو وہ کچن میں چلی آئی اور چائے کا پانی رکھا۔ جب تک چائے بنی، حمزہ اور معیز بھی آ چکے تھے۔ پہلے ان دونوں کو چائے دی، پھر اس کا کپ لے کر کمرے میں آئی تو شاید وہ ابھی نہا کر نکلا تھا کیونکہ بال ابھی تک گیلے تھے۔ یہ آپ کی چائے، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ وہاں ٹیبل پر رکھ دو، کیا میرے سر پر انڈیلنی ہے؟ عجیب کاٹدار لہجہ تھا اس کا، وہ بلبلا کر رہ گئی۔ کمرے میں جا بجا چیزیں بکھری پڑی تھی، ٹائی پین ٹیبل پر پڑی تھی، ایک شوز وارڈروب کے پاس تھا اور دوسرا ڈریسنگ ٹیبل کے پاس، بیلٹ اور کوٹ صوفے پر تھے۔ آج شاید موڈ ٹھیک نہیں، اللہ جانے کبھی زندگی میں مسکرائے بھی ہوں گے کہ نہیں۔ پورے 2 ماہ ہو گئے ہوں گے مجھے اس گھر میں آئے، ایک ہلکی سی بھی مسکراہٹ نہیں دیکھی ان کے چہرے پر۔ آپ کمرے میں کس قدر گند کرتے ہیں، وہ اس کے شوز ریک پر رکھتے ہوئے بولی۔ اس سے تمہیں کیا، یہ میرا کمرہ ہے، میں یہاں جو بھی کروں۔ تم ہوتی کون ہو یہ سب کہنے والی؟ انتہائی تش لہجے میں اس کی بات کاٹ کر بولا۔
تو اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا۔ پلیز تم یہاں سے جاؤ۔ نہ جانے کچھ دنوں سے وہ اس کے حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آئی نمی اسے بے چین کرتی تھی، نہ جانے کیوں۔ ارے بھابھی آپ کہاں ہیں؟ نرمین کی آواز پر اس نے جلدی سے اپنے بہتے آنسو صاف کیے اور زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ کیا بات ہے، مجھے کیوں ڈھونڈتی پھر رہی ہو؟ کوئی کام تھا کیا؟ اس نے اپنے لہجے کو بشاش بنایا۔ ہاں، وہ مجھے آپ سے ایک ریسیپی پوچھنی تھی۔ چلو کچن میں چلتے ہیں، وہاں پر ہی بتاتی ہوں، ڈنر کی تیاری بھی تو کرنی ہے۔ جب تک کھانا تیار ہوا تب تک وہ فون پر اپنی دوست کو ریسیپی بتانے چلی گئی۔ خیرہ تم جاؤ، سب کو بلا کر لاؤ، اور رضیہ تم کھانے کے برتن ٹیبل پر لگاؤ۔ جب تک کھانا ٹیبل پر لگا تب تک سب اپنی اپنی سیٹ سنبھال چکے تھے۔ تمہارے بھائی نہیں آئے نرمین؟ بھابھی ادا کسی کام سے باہر گئے ہیں، کہہ رہے تھے رات دیر سے آؤں گا اور ڈنر پر میرا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نرمین کا باب اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے سائے سے بھی دور بھاگتا تھا، لیکن کھانا تو سب کے ساتھ کھانا چاہیے تھا۔ اس کی رنگت متغیر ہو گئی۔ اپنے تاثرات کسی حد تک چھپاتے ہوئے وہ پھر سے گویا ہوئی تھی۔ حمزہ، یہ ڈش تم لو نا، یہ میں نے خاص تمہارے لیے بنائی ہے۔ پلیز مسز یازان، آپ اپنے کام سے کام رکھیے، ہماری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں جو کچھ بھی لینا ہوگا وہ ہم خود ہی لے لیں گے، یہ ہمارا اپنا گھر ہے۔ وہ قطعیت سے بولا اور ایک دم ہی آنکھوں میں آئی نمی چھپاتے ہوئے ڈرائننگ روم سے باہر چلی گئی۔ حمزہ اور معیز ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ نرمین بھی کھانا ادھورا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ مائزہ تو نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن بوا نے ان کو افسوس بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ تم لوگ کس انداز میں اپنی بھابھی سے بات کرتے ہو، اور جو کچھ بھی ہوا اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ آئندہ بات کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا، یہ جتنا گھر تمہارا ہے اتنا اس کا بھی ہے، اور آئندہ اس کے اور اپنے رشتے کو درمیان میں رکھ کر بات کرنا۔ اسے وہی عزت دو جو اس ایک گھر کے فرد کو دی جاتی ہے۔ مجھے بار بار اپنی بات دہرانی نہ پڑے، بوا نے غصے بھرے لہجے میں کہا تو وہ دونوں شرمندہ ہو کر سر جھکا گئے۔ رات میں وہ گھر ہی نہ لوٹا تو کسی اور نے تو نہ محسوس کیا، لیکن مگر وہ اس کی اس بے تنائی کو بھی بھانپ گئی تھی۔ ساری رات اس نے رو کر گزاری تھی، تب ہی صبح اٹھنے پر سوجی آنکھیں پسماردہ چہرہ ہو رہا تھا۔ صاحب میں دیکھا تو وہ اس وقت آفس جانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو گیا تھا۔ نہ جانے وہ رات کب آیا تھا۔ وہ ڈور دھکیلتا بریف کیس پکڑے باہر نکلنے لگا تو وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ رات آپ ڈنر پر کیوں نہیں تھے، اور رات گھر بھی نہیں آئے کیوں؟ یکدم ہی اس نے سوال داغا تو وہ ناگواری سے اسے دیکھنے لگا۔ میں کچھ بیزی تھا، فی الفور وہ اس کے سامنے سے ہٹنا چاہتا تھا۔ بیزی تھے یا آنا نہیں چاہتے تھے؟ نہایت ہی چپتے لہجے میں اس نے پوچھا۔ تم جو بھی سمجھ لو، اور پلیز مجھے جانے دو۔ وہ کلائی موڑ کر گھڑی دیکھنے لگا۔ آپ اتنے بے حس کیوں ہیں؟ شاید تمہیں لگتا ہوں۔ اس نے کندھے جھکا کر بریف کیس دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا اور جیبیں ٹٹول کر گاڑی کی چابی ہونے کی موجودگی کو محسوس کیا۔ پھر اس کے سامنے آنے سے اس کو رکنا پڑا۔ اس نے عجب سرد نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ یازان، میں نے آپ کے لیے مائنڈ اٹ، میں لوگوں کو ان کی حد میں رکھنے کا قائل ہوں۔ کیا میں بھی آپ کے لیے لوگ ہوں؟ وہ ٹوٹے لہجے میں بولی۔ کچھ مختلف بھی نہیں ہو، اس نے سر جھٹک دیا۔ ویل، مجھے اجازت دیں، وہ بے مروتی سے کہتا گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ کتنے بے حس بے مروت شخص ہو یازان حسن، اس نے بہت دکھ سے سوچا۔ سجاول نے اپنے آپ کو بزنس میں اس قدر مصروف کر لیا تھا کہ اس کو نہ صبح کا ہوش تھا اور نہ ہی شام کو، اور اس رات دن کی مصروفیت میں اس نے ایک فیصلہ کیا تھا اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے یازان کے آفس جا پہنچا۔ یازان کی سیکریٹری نے انٹرکام پر اس کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ دوسری طرف سے یازان نے نہایت ہی ناگواری سے ریسیور کو دیکھا۔ ارے آپ ان کو اندر بھیج دیجیے سر، آپ اندر جا سکتے ہیں۔ سیکریٹری نے انٹرکام رکھنے کے بعد کہا تو وہ اس کے کیبن کی طرف بڑھا تھا۔ السلام علیکم، سجاول نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام۔ اتنے اچھے تو ہمارے مناسب نہیں کہ ہم ایک دوسرے کی خیر خیریت دریافت کریں۔ خیر کہو کیوں آئے ہو؟ کیا اپنی بہن کا پتہ یعنی خیریت پوچھنے آئے ہو؟ اس نے استہزائیہ ہنسی کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، میں اپنی بہن کی بات کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تم سے تمہاری بہن کو مانگنے آیا ہوں۔ سجاول نے نہایت ہی اطمینان سے دھماکہ کیا۔ واٹ؟ یازان یکدم ہی اپنی سیٹ سے اٹھ گیا۔ دیکھو، میری بات تحمل سے سنو، میں واقعی خلوص دل سے تمہاری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ عریب کی وجہ سے نہیں بول رہا، بلکہ تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں کہ میں واقعی غلط تھا۔ آج مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ میں مائزہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ پلیز انکار کرنے سے پہلے مائزہ سے ضرور پوچھ لینا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اور اس بارے میں سوچنا ضرور، اس فیصلے میں ہم دونوں کے لیے بہتری ہے۔ اب میں چلتا ہوں۔ یازان پرسوچ انداز میں دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے سجاول ابھی گزر کر گیا تھا۔ وہ اس کے لیے سوچوں کے نئے در وا کر گیا تھا۔
سجاول، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میں تم سے کتنا پیار کرتی تھی، تم نے اس پیار کی لاج تک نہیں رکھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ صرف تمہاری وجہ سے میں نے اپنا بچہ کھو دیا ہے، تم میرے بچے کے قاتل ہو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم نے اپنے ہی بچے کو اپنانے سے انکار کر دیا، تم وہ نہیں ہو جسے میں نے کبھی چاہا تھا، تم تو کوئی عام سے مرد ہو، میرے سجاول نہیں، اگر ہوتے تو تم میرے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ آئی ہیٹ یو۔ رات کی تاریکی میں اپنے آپ سے ہم کلام تھی مائزہ اور بے اختیار ہی روئے جا رہی تھی۔ میں ادا یا اذان کا سامنا نہیں کر سکتی ہوں، اس لیے چپ چاپ رہتی ہوں، اور ہماری وجہ سے تمہاری بہن سزا پا رہی ہے، وہ تو بالکل بے قصور ہے، پر میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہوں، اور اگر کچھ کہوں گی تو ادا اسے پتہ نہیں کیا کریں گے۔ ادا اس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے نظر انداز کیا جائے۔ سجاول، تمہاری بہن بہت خوبصورت ہے، لیکن ایک بات اس میں ہے کہ وہ تمہاری طرح بے حس، بے درد، بے وفا نہیں ہے۔ وہ اتنی اچھی ہے کہ میں شرمندہ ہوں اس سے کہ میری وجہ سے اسے کس کرائسس سے گزرنا پڑ رہا ہے، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ایک دن ادا اس کی محبت کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ وہ تمہاری طرح نہیں ہے، بہت اچھی ہے، تم نے میرے ساتھ اتنا برا کیا ہے، پھر بھی تم میری زندگی ہو، تمہارے بغیر رہنا مشکل ہے، تم اتنے برے ہو پھر بھی اس دل میں کیوں رہتے ہو؟ میں تمہیں سوچنا نہیں چاہتی ہوں، تم میرے جذبوں کے قاتل ہو۔ وہ اپنے کمرے میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کمرے کے باہر گزرتے یازان کے قدم ایک پل کے لیے رکے، پھر اپنے کمرے کی جانب وہ بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر بھی اس کے ذہن میں مائزہ کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی، جو دل و دماغ پر کوڑے بن کر لگ رہی تھی۔ تو کیا مائزہ اب بھی؟ تو اب میں کیا کروں؟ وہ مضطرب ہو کر ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، پھر نظریں سوئی ہوئی اریب پر جا ٹکیں۔ اسے دیکھتے ہی عجیب سے احساسات جاگ اٹھتے تھے، دل اس کی طرف کھینچتا تھا۔ کافی دیر تک وہ اسے بغور تکتا رہا، پھر دھیرے سے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظروں کی تپش تھی یا کچھ اور، بہرحال اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ پھر اپنے بہت ہی قریب یازان کو دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ آج سے پہلے نہ تو وہ اس کے قریب آیا تھا اور نہ وہ اس کو چھونا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ ہراساں ہو کر پوچھ رہی تھی۔ کیوں؟ کچھ چاہیے ہو تبھی تمہارے قریب بیٹھا جا سکتا ہے، میں تمہارے قریب نہیں بیٹھوں گا، عجیب گھمبیر لہجے میں کہا۔ میں تمہارے قریب نہیں بیٹھ سکتا، عجیب گھمبیر لہجے میں کہا۔ نہیں، وہ ایک دم ہی پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ دل یک لخت رک گیا تھا، آج تو اس کے تیور ہی بدلے ہوئے تھے۔ وہ جتنا اس سے پیچھے ہٹی تھی، اس نے اس کو اتنا ہی اپنے قریب کیا، اتنا کہ اریب کی سانسیں اس کی سانسوں کو محسوس کر پا رہی تھیں۔ تمہارے بھائی کی وجہ سے آج میری بہن رو رہی ہے، تو میں اس کی بہن کو اتنے سکون سے کیسے رہنے دے سکتا ہوں؟ تمہیں تو آج تک غور سے دیکھا تک نہیں۔ لہجے میں خشکی اور رعونت بسی تھی۔ وہ خوفزدہ ہو کر اسے دیکھ رہی تھی، پھر اپنی آنکھوں میں آئی نمی اور رندے لہجے میں بولی، آپ اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ آپ میں اور بھائی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں طرف سے ہی ہم لڑکیوں کی ہار ہوئی ہے، جیتے تو آپ دونوں ہیں، ہم تو صرف کھلونا ہیں جسے آپ لوگوں کو کھیلنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اس کے تضحیک بھرے الفاظ پر وہ تلملا گیا اور اس کو بے اختیار ہی اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ تم میری بیوی ہو، بیوی بن کر رہو، بلکہ تم یہاں پر ازالے کے طور پر ہو۔ اپنے اوقات میں رہنا سیکھو، اور آئندہ کے بعد اپنی زبان بند ہی رکھنا، میں تمہارے بھائی کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ بیڈ کی دوسری طرف لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بیڈ کے اس کونے میں لیٹی اریب کی سسکیاں اس کو بری طرح ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اب مجھے سونے بھی دو گی یا نہیں؟ بند کرو اپنی بن بن، یازان نے کروٹ لیے بغیر کھردرے لہجے میں کہا، لیکن اس کے کہنے سے اس کی سسکیاں اور زیادہ ہو گئی۔ اب اگر مجھے تمہارے رونے کی آواز آئی تو میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ اس کی سمت کروٹ کرتے ہوئے تپے ہوئے انداز میں وہ بولا۔ یہ بھی کر گزرے، آپ کا کیا جائے گا؟ وہ ہنوز روتے ہوئے اور غصے میں بولی تھی۔ یازان نے اسے ایک دم ہی اپنی طرف کھینچا تھا، تو وہ بے اختیار ہی سہم کر رہ گئی تھی۔ اب نہیں روؤں گی، چھوڑیے مجھے پلیز۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپایا اریب کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ دبے دبے غصے میں چلائی تو یازان نے اس کو چھوڑ دیا اور پھر سے کروٹ کے بل سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے خاموشی سے چھوڑنے پر اریب کو سخت حیرانی ہوئی، پھر سکون کا سانس لے کر خود بھی سونے لگی۔ ہیلو، میں یازان بات کر رہا ہوں، تم اپنی والدہ کے ساتھ آ کر کسی بھی دن شادی کی تاریخ لے جاؤ، میں تیار ہوں۔ مائزہ کی تمہارے ساتھ شادی کروانے کے لیے۔ دوسری طرف سے سجاول نے کیا کہا اس نے سنا نہیں، بس اپنی بات کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کے لیے چائے لاتی اریب کے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ کپ کے گرنے کی آواز پر وہ پلٹا، پھر اس نے
پھر اس نے دروازے پر کھڑے اسے دیکھ کر دوبارہ دوسری طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ کس سے مائزہ کی شادی کروا رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ ابھی ٹھیک نہیں۔ تمہیں میرے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کی بات کاٹ کر بولا۔ اور ہاں سنو، اس کو چپ چاپ پلٹتے دیکھا تو پکارا، مائزہ کو بتا دو کہ میں نے اس کی شادی طے کر دی ہے، وہیں جہاں اس کی خوشی ہے، اور تم بھی کان کھول کر سن لو، مائزہ کی شادی جس سجاول سے ہو ضرور رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کی غلطی معاف کر چکا ہوں، اور نہ ہی میں نے مائزہ کو معاف کیا ہے۔ تم سجاول سے ملو گی صرف میری بیوی بن کر اور مائزہ کی بھابھی بن کر، نہ کہ اس کی بہن بن کر، اور اگر ایسا ہوا تو ٹک 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 دروازے پر دستک ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہ اذان کی بات ادھوری رہ گئی اور وہ جیسے ہوش میں آئی۔ ادا گڈ مارننگ، یہ میں آپ کو فائل دینے آیا تھا، یہ آفس جاتے ہوئے فائل لے جائیے گا۔ نوفل نے فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیوں، تم آفس نہیں جا رہے؟ یہ اذان نے فائل اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے پوچھا۔ آج سائٹ پر کچھ کام ہے، میرا وہاں جانا ہوگا اس لیے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ نوفل ناشتہ کر کر جانا، سب کچھ تیار ہے، اریب نے باہر جاتے نوفل سے کہا۔ اچھا، وہ مختصر سا جواب دے کر چلا گیا۔ آپ بھی ناشتے کے لیے آ جائیں۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی کہ یہ اذان کی آواز پر رکنا پڑا۔ میں نے تم سے جو بھی کہا ہے وہ جا کر سب کو بتا دو، اور ہاں، بوا کے ساتھ جا کر مائزہ کی شادی کی شاپنگ کر لینا۔ جی، جو آپ کہیں، وہ کہتے ہوئے چلی گئی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سبھی تھے۔ مائزہ، تمہیں ایک بات بتانی ہے، بلکہ آپ سب کو بھی، یہ اذان نے مائزہ کی شادی طے کر دی ہے، اور جس سے شادی طے ہونا پائی ہے وہ کوئی اور نہیں، سجاول بھائی ہیں۔ اس کی بات پر ناشتہ کرتے سب افراد ہکا بکا رہ گئے۔ اس شخص سے جس نے اس کی زندگی برباد کی، اسی سے ادا نے اس کی شادی طے کر دی۔ نوفل نہایت ہی غصے میں کہا۔ کیا بات ہے حمزہ، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ یہ اذان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ادا، یہ جو بھابھی کہہ رہی ہیں کیا سچ ہے؟ مائزہ کی شادی آپ سجاول سے کر رہے ہیں؟ حمزہ نے واپس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں اس کی شادی سجاول سے کروا رہا ہوں، اور تم دونوں رات کو میرے کمرے میں ملو، ساری تفصیل میں تم کو رات کو بتا دوں گا۔ اب جلدی سے ناشتہ کرو اور آفس کے لیے نکلو۔ یہ اذان نے ٹوسٹ پر مکھن لگاتے ہوئے کہا، اور اریب کو چائے بنانے کو کہا۔ اریب، جو حمزہ کے بھابھی کے کہنے پر ہراساں سی کھڑی تھی، اس کے اشارے پر فوراً چائے بنانے لگی۔ پھر ان سب کے آفس جانے کے بعد بوا نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں کچھ اور بھی بتایا ہے یہ اذان نے؟ نہیں بوا، انہوں نے مجھے کچھ مزید نہیں بتایا، یہ تو میں نے اتفاقاً طور پر سن لیا تھا، ورنہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا مجھے بتانے کا۔ شاید آپ کو بتاتے، میں جا کر مائزہ کو بتاتی ہوں۔ ہاں چلو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ اس کے کمرے میں آئیں، وہ چپ سی بیٹھی تھی۔ مائزہ بیٹا، میری بات سنو، ابھی تمہاری بھابھی نے جو تم سے کہا ہے، تمہاری شادی سجاول سے ہو رہی ہے۔ بوا، میں اس شخص سے کبھی شادی نہیں کروں گی، آپ ادا کو منع کر دیں، میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تم رہ سکتی ہو یا نہیں، یہ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا، تمہاری شادی تمہاری پسند سے ہو رہی ہے، اتوار کے دن سجاول کے گھر والے آ رہے ہیں، اب مزید تمہاری کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب اور کتنا بے عزت کرنا ہے تم نے، اب اور بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے ساتھ آؤ۔ یازان نے پہلے مائزہ کو سنایا، پھر دم بخود کھڑی اریب سے کہا۔ نوفل نے جو اسے فائل دی تھی وہ یہیں پر بھول گیا تھا، اس کو لینے آیا تھا کہ مائزہ کی آواز سن کر اس کے کمرے کی جانب بڑھ آیا، اور پھر اس کو اپنا فیصلہ سنا کر اریب کو ساتھ لیے کمرے میں چلا آیا۔ وہ والی فائل لا کر دو جو میں نے کل رکھنے کو کہا تھا۔ یہ لیں فائل۔ اریب نے جلدی جلدی سے فائل نکال کر اسے دی۔ کچھ اور چاہیے تو بتا دیں، اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، تو وہ اسے گھورتے ہوئے فائل لیے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اریب نے قدرے سکون کا سانس لیا تھا۔ دیکھیں مائزہ، رونے سے مسئلے حل نہیں ہوا کرتے، اگر ہو جاتے تو میں بھی رو دھو کر تمام مسئلے حل کر لیتی، اور جہاں تک آپ کے بھائی کا فیصلہ ہے، اسے میں تو کیا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ میں یہ تو نہیں کہتی کہ میرا بھائی بہت اچھا ہے، مجھے پتہ ہے انہوں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا، لیکن پھر بھی آپ سجاول بھائی سے ہی شادی کریں، کیونکہ دوسرا کوئی اپنائے گا تو ایک نہ ایک دن ضرور تانا دے گا، مگر وہ آپ کو جانتے ہیں، وہ آپ کو تانا نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ بچہ میرا ہی ہے، کسی اور کا نہیں۔ آپ کو کیا پتا اس نے کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ مائزہ اس کی بات کاٹ کر بولی تو اریب ایک دم ہی خاموش ہو گئی۔ لیکن میں اب بھی اس شخص کو دل سے نہیں نکال پا رہی ہوں۔ بھابھی، میں کیسے اس شخص کے ساتھ شادی کر لوں جس نے میری عزت میرے بھائیوں کے سامنے دو کوڑی کی کر دی؟ میں تو ادائے اذان، نوفل اور حمزہ سے نظر تک نہیں ملا پاتی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے سامنے آنے سے پہلے مر ہی جاؤں، میری وجہ سے آپ آج میری بھابھی کے روپ میں میرے سامنے ہیں۔ بھابھی، میں نے تو آپ کے ساتھ بھی بہت برا کیا، پلیز ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں، آپ تو اپنے بھائی اور اماں سے بھی نہیں مل سکتی، صرف میری وجہ سے۔
مجھے معاف کر دیں۔ اس نے اریب کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، پلیز ایسا مت کرو، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، مجھے یقین ہے ایک دن تمہارے بھائی سب کچھ بھول جائیں گے اور سجاول بھائی کو معاف کر دیں گے۔ تم دعا کرو میں اپنے بھائیوں اور اماں سے مل سکوں، ابھی تو میں اپنوں کے نام بھی نہیں لے سکتی۔ اریب نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے کہا، تم کھانا کھا لو اور جو تمہارے ادا کہیں وہ مان لو، وہ کبھی غلط فیصلہ نہیں کریں گے، اس فیصلے کے پیچھے بھی ان کی کوئی سوچ ضرور ہوگی۔ ارے واہ بھابھی، آپ تو ادا کو بہت اچھی طرح سمجھ گئی ہیں، کیا آپ کو ان سے محبت ہو گئی ہے؟ نرمین جو کافی دیر سے خاموش بیٹھی تھی اب شرارت سے پوچھ رہی تھی۔ اریب ایک دم ہی جھیم کر رہ گئی، اس کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ بدتمیز، چپ ہو جاؤ۔ مائزہ تم کھانا کھا لو، میں ذرا حمزہ اور نوفل کو دودھ دے کر آتی ہوں۔ وہ دودھ کے گلاس لے کر اپنے کمرے کی جانب چلی آئی کیونکہ وہ یازان کے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ اس کے داخل ہونے پر وہ لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ اس نے جلدی سے دودھ کے گلاس ٹیبل پر رکھے اور کمرے سے باہر آ گئی اور باہر لان میں چلی آئی۔ پورٹیکو کی لائٹس آن تھی، وسیع لان میں سناٹا طاری تھا۔ نہ جانے سجاول بھائی نے اماں کو کیسے راضی کیا ہوگا۔ وہ سردی سے بے نیاز ہو کر لان کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، اپنے ارد گرد کی بھی پرواہ نہیں تھی، شال گر کر قدموں میں آ گئی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ مرنے کا ارادہ ہے؟ اتنی سردی میں باہر بیٹھی ہو، چلو کمرے میں، ابھی تمہیں زندہ رکھنا بہت ضروری ہے میرے لیے، یازان نے سنجیدگی سے کہا۔ اریب اس کے اچانک آ جانے سے ڈر گئی تھی اور دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آپ باتیں کر رہے تھے تو میں نے سوچا میں کچھ دیر باہر بیٹھ جاتی ہوں۔ اریب نظر جھکا کر دھیمے لہجے میں بولی، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اریب کو ان کا انداز گمسم سا لگا، جیسے وہ اندرونی خلفشار کا شکار ہوں، لیکن پھر بھی کچھ کہے بغیر گھر کے اندرونی حصے کی جانب گئی۔ آج اتوار کا دن تھا۔ اریب کے قدم اور نظریں بار بار دروازے کی جانب بڑھتی اور پھر پلٹ جاتی۔ نوفل اور حمزہ لاؤنج میں بیٹھے کب سے اس کی بے قراری کو نوٹ کر رہے تھے۔ کیا بات ہے بھابھی، اگر آپ کو کسی کا انتظار ہے کیا؟ نوفل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، تمہیں کیوں لگا کہ مجھے کسی کا انتظار ہے؟ وہ بری طرح ہکلا کر رہ گئی۔ شام 4 بجے تک آپ کے گھر والے آئیں گے، آپ جب تک یہاں آ کر بیٹھیں۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ تھام کر صوفے پر بٹھایا اور خود 2 زانو ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بھابھی، ہم آپ کا دکھ سمجھتے ہیں، پھر اپنی بہن کا دکھ سوچ کر غصہ آ جاتا ہے، پلیز ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ سے بہت بدتمیزی کی ہے۔ آپ ہمارے اس بھائی کی بیوی ہیں جو ہمارے لیے بڑا بھائی، باپ، ماں سب کچھ ہے، اس لیے آپ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ اب آپ کو ہم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے بھائیوں کی کمی پوری کر سکیں۔ حمزہ نے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ نوفل بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اریب خوشی سے مسکرا دی۔ تمہارے بھیا آ رہے ہیں، پلیز ان کے سامنے کچھ مت کہنا۔ اریب نے ایک دم سے ہی اپنے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ ارے احمر تم، حمزہ نے سجاول لوگوں کے ساتھ احمر کو دیکھ کر حیرانگی سے کہا۔ حمزہ تم یہاں؟ وہ بھی اس سے کم حیران نہ تھا۔ تم سجاول ملک کے بھائی ہو؟ حمزہ نے پوچھا۔ اور تم میری بہن کے دیور۔ او مائی گاڈ، دونوں کالج کے زمانے کے دوست تھے لیکن آج تک ایک دوسرے کے گھر نہیں گئے تھے۔ پلیز آپ لوگ بیٹھیں۔ تو وہ دونوں بھی مسکراتے ہوئے بیٹھ گئے۔ اماں کی نظریں بے چینی سے اریب کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ یازان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی، لیکن پھر ایک پل کو قدم رکے تھے۔ ماں اور بھائیوں کو دیکھ کر دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ بھول بھال کر ان کے گلے لگ جائے، لیکن یازان کا خوف بھی ساتھ تھا۔ صرف سلام کر کے وہ یازان کے برابر بیٹھ گئی تھی۔ ملازمہ کولڈ ڈرنک سرو کر کے جا چکی تھی۔ دیکھو بیٹا، ہم تم سے تمہاری بہن کا رشتہ مانگنے آئے اور اسی ہفتے کے اندر شادی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ماں نے یازان کے ساتھ اپنی بات رکھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جب چاہیں بارات لے کر آ سکتے ہیں، ہماری طرف سے سب تیاریاں مکمل ہیں۔ اریب بیٹا، ملازمہ سے کہو مٹھائی لے کر آئے، سب کا منہ میٹھا کروانا ہے۔ جی اچھا، اریب اٹھتے ہوئے بولی۔ بھابھی رہنے دیں، میں جا کر کہتا ہوں، آپ بیٹھیں۔ حمزہ نے اس کو بٹھایا اور خود ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا۔ سجاول ملک، ایک بات تم پر واضح کر دوں، اس شادی سے مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا، نہ میری سوچ کا نظریہ بدلا ہے۔ میری مسز سے آپ لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس شادی کے بعد بھی میری بہن تو تم جیسے انسان کو پسند نہ کرتی تو میں یہ شادی کبھی نہیں ہونے دیتا، لیکن میں مجبور ہوں اپنی بہن کے آنسوؤں کی وجہ سے، جو اس کی آنکھوں سے تمہارے لیے بہتے ہیں۔ بہرحال آپ لوگ ایک ہفتے میں بارات لے کر آنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کیا کہتی ہیں بوا؟ یازان نے سنجیدگی سے بوا سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بوا خوش دلی سے بولی۔ یازان کے موبائل پر بیپ ہوئی تھی، وہ ایکسکیوز کرتا باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اریب بے اختیار ہو کر اپنی ماں کی طرف بڑھی تھی اور ان کے گلے لگ گئی۔ انہوں نے بھی اسے بے قراری سے اپنی آغوش میں لے لیا تھا، پھر اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ بوا مسکراتے ہوئے نم آنکھوں سے بولی،
بہن میں کوشش تو کرتی ہوں کہ اس کا آپ جتنا خیال رکھوں۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، آپ یقیناً بہت خیال رکھتی ہوں گی۔ اریب بھائیوں سے مل رہی تھی کہ یازان دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سٹ پٹا کر موئی سے الگ ہوئی تھی، لیکن یازان کی آنکھوں میں جو اس وقت قہر تھا صرف وہی محسوس کر سکتی تھی۔ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا تھا۔ مائزہ کو رخصت کروا کے سجاول ملک لے آیا تھا۔ آج وہ اس شخص کی خوابگاہ میں موجود تھی جس سے کبھی اس نے بے پناہ بے حساب پیار کیا تھا، لیکن آج اس سے اتنی نفرت کرتی تھی۔ دروازہ کھول کر سجاول اندر داخل ہوا، پھر اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ مائزہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، سجاول نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ مائزہ ایک دم ہی ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑا کر بولی، مجھے ہاتھ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ شادی میں نے صرف اپنے بھائیوں کی عزت کے لیے کی ہے۔ تم اس خوش فہمی میں مت رہنا، میں تم سے بے انتہا نفرت کرتی ہوں، میں صرف تمہاری وجہ سے اپنے بھائیوں کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتی۔ پیار تو تم نے بھی کیا تھا، پہل تو تم نے ہی کی تھی، تو پھر قصور میرا ہی کیوں ٹھہرایا گیا؟ اب تم نے مجھ سے کیوں شادی کی؟ میں تو اب بھی وہی لڑکی ہوں جسے تم نے ٹھکرایا تھا اور اپنے بچے کو بھی اپنانے سے انکار کر دیا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ وہ بچہ تمہارا ہے ہی نہیں۔ تم تو میری نظروں سے اسی وقت گر گئے تھے۔ مجھے اپنے آپ پر اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں نے تم جیسے شخص سے پیار کیا تھا۔ صرف میری وجہ سے اریبہ بھی سزا پا رہی ہیں، کاش میں نے یہ فاش غلطی نہ کی ہوتی۔ تم تو میری نفرت کے قابل بھی نہیں ہو، اور پلیز آئندہ میرے سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم صرف دنیا دکھاوے کے لیے میاں بیوی ہیں۔ وہ نہایت ہی غصے اور نفرت سے کہتی واش روم میں چلی گئی اور سجاول شرمندگی کے مارے چپ ہو کر رہ گیا۔ نہیں یازان، نہیں یازان، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ نیند میں سوتے ہوئے چلائی تھی۔ یازان جو صوفے پر بیٹھا آفس ورک کر رہا تھا اس کے چیخنے پر اس کی طرف بھاگا۔ کیا ہوا اریب؟ اس کا ہاتھ تھام کر فکر مندی سے پوچھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، برا بھائی نے کیا تھا آپ کے ساتھ، میں نے نہیں، آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ مکمل طور پر ہوش میں نہیں آئی تھی۔ کیا نہیں کر سکتا ہوں؟ کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے، آخر میں نے کیا کر دیا جو تم یوں چلا رہی ہو؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے یازان، وہ رد و بدل کر کے کم و بیش ایک ہی مدعا بیان کر رہی تھی۔ اب کی بار یازان کو شدید تاؤ آیا تھا تو اس کو تقریباً جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ آنکھیں کھول کر یازان کو کافی دیر تک دیکھتی رہی، پھر اپنے ماتھے سے بہتے پسینے کو صاف کیا۔ تو کیا وہ سب خواب تھا؟ یعنی یازان نے مجھے خواب میں طلاق دی تھی؟ او خدایا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ خواب تھا۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ کیا ہوا، کیا کیا ہے میں نے؟ کچھ بتانا پسند کریں گی آپ؟ وہ گھمبیر آواز میں بولا۔ وہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ نے مجھے، پھر ایک دم ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یازان تو گویا پتھر کا ہو گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو آج تک دکھ اور تکلیف کے سوا کچھ دے نہیں پایا تھا۔ وہ اس سے اتنی شدید محبت کرتی تھی کہ خواب میں بھی اس سے جدا نہیں ہو سکتی تھی۔ بے اختیار ہی اس نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے آنسو اپنی پوروں سے صاف کیے۔ اریب نے قدرے حیرانگی سے اس کا یہ انداز دیکھا تو انجانے جذبے سے تپا چہرہ اور لو دیتی آنکھیں اس پر جمی تھی۔ آخر وہ کب تک اور کہاں تک خود کو بچا پاتا؟ اس کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ اریب نے اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کی لیکن بے سود، اور وہ بن پیے ہی بہکتا چلا گیا۔ سجاول ملک جتنا اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا وہ اتنا ہی اس سے دور بھاگتی۔ ہاں، باقی گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا تھا۔ اماں کا اور معیز اور احمد کا وہ بہت خیال رکھتی تھی۔ پتھر تھی تو صرف اس کے لیے۔ ان 3 مہینوں میں اس نے کس طرح سے معافی نہ مانگی تھی، لیکن اس کا دل موم نہ ہوا تھا۔ مائزہ، میری شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا ہے، پلیز لگا دو، آفس جانے میں دیر ہو رہی ہے، سجاول نے شرٹ پہنتے ہوئے کہا۔ مجھے اتار کر دے دو، میں لگا دیتی ہوں، اس نے وارڈروب سے سوئنگ بکس نکالتے ہوئے کہا۔ ایسے ہی لگا دو، مجھے ویسے ہی دیر ہو رہی ہے، اتارنے اور پہننے میں ٹائم ویسٹ ہوگا۔ وہ پرفیوم اسپرے کرتے ہوئے بولا تو وہ جھنجھلاتے ہوئے بٹن لگانے لگی۔ بٹن لگاتے وقت وہ بغور اسے تکے گیا جو اس کے قریب ہو کر بھی بہت دور تھی۔ وہ اس کے بہت قریب تھی، احساسات بہت عجیب سے ہو رہے تھے۔ بے اختیار ہی اس کے گرد حصار باندھا تھا۔ مائزہ اچانک اس رفتار پر گڑبڑا گئی، جھٹکے سے اس کی گرفت سے آزاد ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ تم کیا سمجھتے ہو اس طرح میرے دل میں جگہ پالو گے؟ تو یہ تمہاری بھول ہے، وہ نہایت ہی غصے میں کہتی باہر چلی گئی۔ سجاول بے بسی سے سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا۔ کاش تم مجھے ایک بار معاف کر دو، لیکن میں بھی ہمت نہیں ہاروں گا، میں دوبارہ تمہارے دل میں وہ مقام حاصل کر کے رہوں گا، یہ سجاول ملک کا اپنے آپ سے عہد ہے۔ بوا فون پر مائزہ سے گفتگو کر رہی تھی، وہ بھی ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ یہ لو بیٹا، اپنی بھابھی سے بات کرو۔
बुआ ने रिसीवर उसकी जानिब बढ़ाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? मायजा ने खुशदिली से पूछा। वालेकुम अस्सलाम, तुम कैसी और बाकी सब घर वाले कैसे हैं? सब ठीक हैं, ये अम्मा पास ही बैठी हैं, बात करें। उसने रिसीवर अम्मा को थमा दिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप? अरीब ने खुश होते पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? याज़ान कैसा है? तुम लोग खुश तो हो? मैं ठीक हूँ, याज़ान भी ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ अम्मा, आप मेरी फ़िक्र मत किया करें। अम्मा, याज़ान भी बहुत अच्छे हैं, वो बाहर से ही सख्त नज़र आते हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, आप उनकी तरफ से दिल बुरा ना करें, सच्ची कह रही हूँ। उसकी उस तरह याज़ान की तरफदारी करने पर अम्मा को बेख्तियार हंसी आ गई। अम्मा, ये बुआ आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। उसने रिसीवर बुआ को थमाया और फिर उनके बराबर ही बैठ गई। बहन, आपके लिए खुशखबरी है, खैर से आप नानी बनने वाली हैं, बुआ ने हंसते हुए बताया। दूसरी तरफ अम्मा तो खुशी से रो पड़ी। आपको भी मुबारक हो, सच पूछे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी माँ बनने वाली है। अभी कल तक तो खुद छोटी सी थी। अम्मा की खुशी से आवाज़ कांप रही थी। ये मायज़ा अरीब से बात करना चाह रही है, मेरी भी बात करवाइए। मुबारक हो बेटा, और हाँ, अपना ख्याल रखना। अम्मा ने चंद और मज़ीद नसीहतें की थी और दूसरी तरफ मायज़ा की चहकती हुई आवाज़ आई। भाभी, इतनी अच्छी खबर अभी सुना रही हैं आप? मेरी तरफ से आपको और अदा को बहुत मुबारक हो। मायज़ा ने शरारती लहजे में कहा तो वह शर्मा कर रह गई। मैं कल परसों आऊँगी आपकी तरफ, अपना ख्याल रखना, और अब फ़ोन रखती हूँ, खुदा हाफिज़। उसने भी रिसीवर रख दिया था। फिर दिल गिरफ्ती से सोचा कि बच्चे के बाप को उसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काश मुझे उनकी मोहब्बत मिल जाए, पता नहीं कब उनका गुस्सा ख़त्म होगा और कब वो मुझे मोहब्बत की नज़र से देखेंगे भी या नहीं। पता नहीं चला कब और कैसे आंखों के रास्ते वो दिल में उतर गए थे कि उनके खो जाने के एहसास से ही जान जाने लगती है। वक्त का काम गुजरना था, सो वो गुजर रहा था। अरीब ने दो खूबसूरत बेटों को जन्म दिया था, लेकिन उसकी खुद की जान को ख़तरा था। ऑपरेशन तो ठीक हो गया था, लेकिन आखिरी वक्त में बीपी शूट हो जाने की वजह से वो अंडर ऑब्जर्वेशन थी। अगले 24 घंटे बहुत अहमियत रखते थे, सबके लोगों पर दुआ थी। अम्मा अस्पताल में जाए नमाज बिछाकर दुआ गूंथी, याजान बेकरारी से टहल रहा था। ये बेचैनी मुझे क्यों हो रही है? क्यों उसके खो जाने के एहसास से जान निकलती महसूस हो रही थी? अगर उसे कुछ हो गया तो? यहाँ पहुंचकर उसका दिमाग माउफ हो रहा था। नहीं या अल्लाह, तू तो बहुत गफूर रहीम है, उसको ज़िंदगी इनायत फरमा, सिर्फ़ एक बार उसे मुझे लौटा दे। याज़ान को अब महसूस हुआ था कि वो उसकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती है। उसने आहिस्ता आहिस्ता ही उसके दिल में मकाम बना लिया था। वो अपनी आंखों में आई नमी छुपाने की गर्ज से अस्पताल से निकलता चला गया। बुआ उसको बाहर जाते देखकर रोती आंखों से मुस्कुरा दी थी। आखिर तुम्हारे दिल को जीत ही लिया याज़ान, उसको कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह वो लौट आएगी तुम्हारे लिए, उसे आना ही होगा। बुआ ने भीगी आंखें करते हुए अपने दिल से गोया हुई थी। मुझे अरीब से ये नहीं कहना चाहिए था, मैंने उसे बहुत हर्ट किया है। वो बेमकसद ही गाड़ी सड़कों पर दौड़ाते हुए मुसलसल सोचे जा रहा था। वो मेरी ही औलाद को पैदा करने की अजियत झेल रही थी। मैंने उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय ये कहा कि दुनिया की सारी औरतें माँ बनती हैं, तुम कोई अनोखी माँ नहीं बन रही हो। उस वक्त उसके चेहरे पे कैसी अजियत छाई थी। ओ गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? वो तुम्हारी बीवी है याज़ान हसन, अगर वो तुमसे मोहब्बत करती है तो ये उसका हक है। उसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। उसके दिल ने अरीब के हक़ में गवाही दी थी। याज़ान, तुम बहुत बुज़दिल हो। तुम उसे नज़र भरकर देखते नहीं, मुबादा तुम्हारी नज़रें पलटने से इनकार कर दें। तुम भी उसे चाहने लगे थे, अपनी अना की वजह से आगे नहीं बढ़े। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। कसूर तुम्हारी अपनी बहन का था और सज़ा उसे मिली। वो तो तुम्हें जानती तक ना थी, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारे घर को संभाला, तुम्हारे हर जुल्म और सितम को सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त किया। तुमने उसे उसके घर वालों से मिलने से मना किया, वो नहीं मिली। जो तुमने कहा उसने वो किया। आज वो तुम्हारे तो खूबसूरत बेटों से नवाज कर खुद मौत की दहलीज पर खड़ी है। तुम तो हमेशा सही फैसला करते थे, फिर उसके लिए तुम्हारा दिल क्यों मोम नहीं हुआ? उसको उसका ही ज़मीर मुलामत कर रहा था। सिर्फ एक बार लौट आओ ज़िंदगी, मैं अपनी हर ज़्यादती का इजाला करने के लिए तैयार हूँ। विंडो स्क्रीन पर अरीब नमूदार हो गई थी, खूबसूरत से नैन नक्श में और भीगी आंखों के साथ। आज याद आ रहा है कि तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, तुम किस कदर दिलकश हो। आज महसूस कर रहा हूँ मेरी हमसफ़र मेरी दुनिया में वापस लौट आओ, तुम ना होकर भी मेरे आसपास रहती हो। मुझे आज एहसास हुआ मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। उसने थक कर रिवर्स गियर गाड़ी को डाला। अभी वो टर्न ही लेने वाला था कि मोबाइल की बिप बज उठी। हेलो अदा, भाभी को होश आ गया है, आप जल्दी से अस्पताल आ जाएं। दूसरी तरफ नौफल ने उसे ज़िंदगी
کی نبی دی تھی۔ میں ابھی پہنچتا ہوں، بس 10 منٹ میں۔ اس کے انگ انگ سے خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ موبائل آف کر کے گاڑی فراٹے بھرنے لگی تھی۔ کوریڈور میں ہی اسے سجاول مل گیا تھا۔ وہ سب کچھ بھول کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ کیسی ہے وہ؟ لہجے میں بے قراری تھی۔ سجاول نے حیرانگی سے اس کی بے قراری نوٹ کی، پھر ایک دم ہی پرسکون ہو گیا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی بہن کی زندگی کی تمام مشکلیں ختم ہونے والی ہیں۔ اب اس کے اب اس کے دامن میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ سب ٹھیک ہے، روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، سب وہیں پر ہیں، اریب کے پاس۔ سجاول مسکراتے ہوئے بولا، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ اب کوئی خطرے والی بات تو نہیں؟ نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، سجاول نے اس کی فکر مندی پر جواباً کہا۔ لیکن پھر بھی میں اپنی تسلی کے لیے ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں۔ یزدان ڈاکٹر کے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جڑواں بیٹوں کی نعمت سے نوازا تھا۔ اس خاندان میں اس کی جڑیں کس قدر مضبوط ہو گئی تھیں۔ اللہ نے اس کو ماں جیسے رتبے پر فائز کر دیا تھا۔ اس کے قدموں تلے جنت آ گئی تھی۔ پہلی بار اپنے بیٹوں کو گود میں لے کر وہ شدتوں سے رو پڑی تھی۔ اسپتال میں اس کے ساتھ بوا اور اماں رکی ہوئی تھی۔ ہفتے بعد ہی وہ اسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھی۔ یزدان نہ تو اس سے ملنے آیا تھا اور نہ ہی اپنے بیٹوں کو دیکھنے۔ تو کیا انہیں اپنی اولاد سے بھی کوئی لگاؤ نہیں؟ میری تو سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اس کی بھی وجہ ہے، لیکن یہ تو اپنی اولاد ہے، ان سے کیسی نفرت؟ اس نے نہایت دکھ سے سوچا۔ یزدان اس کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا۔ ایک عجیب سی جھجک تھی جو اسے آگے بڑھنے نہیں دے رہی تھی۔ لیکن آج آفس سے آنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بڑی بےتابی سے داخل ہوا اور بچوں کے کاٹ کی جانب بڑھا تھا اور بے اختیار ہی سوئے ہوئے شہزادوں کو پیار کیا۔ اس کے سوئے ہوئے احساسات بڑی شدت سے جاگے تھے۔ مان کمرے کا دروازہ کھول کر اریب اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کی غیر متوقع آمد پر چونکی تھی۔ وہ والہانہ انداز میں بچوں کو پیار کر رہا تھا۔ اریب اس کے انداز پر حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ یہ وہ اولاد تھی جس کے بارے میں کبھی بھول کر بھی اریب سے بات نہ کی تھی، اور کیسے پیار لوٹا رہا تھا۔ یزدان، آپ کو اپنے بچوں کی یاد آج آئی ہے؟ یا انہیں بھی میری طرح نظر انداز کریں گے؟ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یزدان نے اس کی بات سن کر گود میں اٹھائے ہوئے شازل کو دوبارہ کاٹ میں لٹایا۔ بچوں کے نام شازل اور بازل رکھے تھے حمزہ اور احمر کے کہنے پر۔ پھر آہستہ قدموں سے چل کر اس کے قریب آ گیا اور اسے بغور تکنے لگا۔ ماں بن کر وہ اور بھی بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ آج بہت ہی پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔ پہلے ڈری سہمی رہتی تھی، لیکن آج معمول سے ہٹ کر نظر آ رہی تھی۔ یزدان کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ نروس ہو گئی تھی۔ نظریں جھک گئی تھیں۔ یزدان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی شرمندگی کیسے ظاہر کرے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ دوبارہ کمرے سے باہر جانے لگی۔ یزدان نے اس کو ابھی مزید اور ستانے کا ارادہ کیا تھا۔ اتنی جلدی ابھی کھلنا ٹھیک نہیں۔ اس کی پکار پر وہ رک گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے میرے بیٹوں کی پرواہ نہیں ہے؟ کیا تم ہی سب کچھ ہو ان کی؟ میرے بیٹوں کی ماں بن کر تم نے میرے دل میں جگہ بنا لی ہے تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہاں، چاہے میں نے اپنی اولاد کی خوشی شیئر کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن وہ میری اولاد ہیں اور میرے ہی بیٹے کہلائیں گے۔ یزدان کے لہجے میں فخر بول رہا تھا۔ اریب پتھر کی مورت کی مانند اپنی جگہ کھڑی تھی۔ آپ کبھی بھی نہیں بدل سکتے یزدان، آپ ہمیشہ دھوکے ہی دیتے آئے ہیں، تو آج کون سا الگ کہیں گے؟ میں ہی پاگل ہوں جو آپ سے اچھائی کی امید باندھتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے چلی گئی۔ کچھ دن اور مزید تمہیں تنگ کرنے کا ارادہ ہے میری جان، پھر تمہاری ہر شکایت دور کر دوں گا۔ یزدان کے چہرے پر بڑی دل فریب مسکراہٹ در آئی تھی۔ اماں، وہ آگے کچھ کہے بنا ہی مائزہ رونے لگی۔ کیا بات ہے مائزہ بیٹا، کیوں رو رہی ہو؟ اماں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اماں، وہ انہیں ہوش نہیں آ رہا، میں انہیں اٹھانے لگی تو پتہ لگا کہ انہیں تیز بخار ہے اور بالکل ہی بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ ارے تو ڈاکٹر کو بلاؤ۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی مائزہ کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں داخل ہوئی اور سجاول کے قریب بیٹھ گئی۔ مائزہ ان کے فیملی ڈاکٹر کو فون کرنے لگی۔ جاؤ برف والا پانی لاؤ، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتے ہیں۔ جی میں ابھی لاتی ہوں، بس ڈاکٹر ہاشمی بھی آتے ہوں گے، کہہ رہے تھے کہ 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ وہ بتاتے ہوئے کمرے سے چلی گئیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ٹھنڈے پانی کا باؤل لے کر آئی تھی۔ تم جب تک پٹیاں رکھو میں ابھی آتی ہوں، اماں اس کو کہتے ہوئے کچن میں چلی آئیں۔ ڈاکٹر ہاشمی کے آتے ہی وہ اس کے قریب سے اٹھی تھی اور ڈاکٹر کو بیٹھنے کی جگہ دی۔ وہ اس کا معائنہ کرنے کے بعد بولے، ڈپریشن کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ دوائیاں وقت پر دیتی رہیں اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی رہیں، انشاءاللہ صبح تک ٹھیک ہو جائے گا۔ بخار نہ اترے تو مجھے کال کر لینا۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں۔ آئیے انکل، میں آپ کو باہر تک چھوڑ آتی ہوں۔ نو تھینک یو بیٹا، آپ یہاں رہو، میں خود چلا جاؤں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ان کے جانے کے بعد وہ پھر سے پٹیاں رکھنے لگی۔
अम्मा की मदद से उसने सजावल को दवाई खिलाई थी। फिर अम्मा को भी आराम करने का कहकर उनके कमरे में भेज दिया और ख़ुद उसके करीब बैठ गई। ना जाने किस पैर सजावल की आंख खुली तो वो उसके करीब ही अपने ही बाजों में सर्दिये सो रही थी। उसको ऐसा ही रहने दिया, खुद कंबल ओढ़कर सोने लगा, क्योंकि अब मसनूई बीमार रहकर तीमारदारी करवाना चाहता था। सुबह जब वो उसको नाश्ता करवाने के बाद दवा दे रही थी तो उसने दवा खाने से इनकार कर दिया। तुम दवा क्यों नहीं खा रहे हो? उसने हैरानगी से कहा। मेरी मर्जी, मैं नहीं खा रहा, उसने बड़े आराम से जवाब दिया। पर मुझे खिलानी है, चुप करके खा लो, मायजा ने गुस्से से कहा। खा लूँगा अगर तुम मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ एक बार माफ़ कर दो, वरना यूं ही मर जाने दो। अच्छा ही है, मेरे मरने से तुम्हारी जान छूट जाएगी, सजावल ने तल्खी से कहा। तुम इस तरह क्यों बातें करते हो? क्यों हर लम्हे मुझे अजियत देते हो? अगर तुमने ऐसी कोई बात की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। उसने तेज़ी से उसका बाजू थामकर अपनी तरफ मोड़ा था। क्यों मैं ऐसा ना कहूँ? मानता हूँ गलती मुझसे हुई, लेकिन उसकी सज़ा भी तो पाई है। अपनी जान से प्यारी बहन के आंसू मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं थे, और अब तुम भी उस तरह का बिहेव कर रही हो। मुझे खुद बहुत देर बाद महसूस हुआ था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मुझे माफ़ कर दो। अगर नहीं कर सकती हो तो मैं मुल्क से बाहर चला जाऊँगा, कभी ना वापस आने के लिए। उसकी बात पर वो उस कदर फूट फूट कर रोई कि सजावल उस अचानक अवतार पर बुरी तरह बौखला कर रह गया। माइज़ा, माइज़ा प्लीज़ खामोश हो जाओ, अम्मा या कोई भी कमरे में आ सकता है, वो क्या सोचेंगे? सजावल ने बेबसी से रोती हुई माइज़ा को देखकर कहा। वो चुप होने की बजाय और तेज़ी से रोने लगी। सजावल ने उठकर पहले दरवाज़ा बंद किया, फिर उसके करीब बैठ गया। देखो, मैं बहुत जल्द ही तुम्हारी दुनिया से चला जाऊँगा, अब तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं। उसकी बात अभी पूरी ही नहीं हुई कि वो भूखी शेरनी की तरह उसकी तरफ लपकी। एक ज़ोर का हाथ उसके सीने पे मारा और उस बुरे तरीके से उसका गिरेबान पकड़कर खींचा कि सारे बटन एक झटके से टूट गए। जब तुम्हारी मर्ज़ी होगी तुम मेरी ज़िंदगी में आओगे, और जब जी चाहेगा चले जाओगे। तुमने मुझे समझ क्या लिया है? मैं एक जीती जागती इंसान हूँ, मेरे भी एहसासात हैं। क्यों तुम हमेशा मेरे एहसासात से खेलते हो? नहायत ही दुःख महसूस हो रहा है मुझे तुम्हारे इस फ़ैसले से। मैं कितनी नफ़रत करती हूँ तुमसे। चले जाओ मेरी नज़रों के सामने से। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे मोहब्बत की जाए। उसके इस रद्द-ए-अमल पर वो एक साने को गड़बड़ा कर रह गया था। माइज़ा, आई एम सॉरी, मैं तुमको दुःख में नहीं देखना चाहता हूँ, पर अनजाने में तुम्हें दुःख दे जाता हूँ। आई लव यू, रियली आई लव यू, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। सजावल ने उसको अपनी बाहों के घेरे में ले लिया और वो उसकी बाहों में बिखरती चली गई। वो भी उसके बगैर कहाँ रह सकती थी? उसकी मोहब्बत उसकी रग रग में लहू बनकर दौड़ रही थी। आज मोहब्बत ने अपना आप मनवा ही लिया था। वो शाज़िल और बाज़िल को फ़ीड करवाने के बाद उनको सुलाने लगी थी कि याज़ान बेडरूम में दाखिल हुआ। बच्चे याज़ान से बहुत मानूस हो गए थे, बाप को पहचानने लगे थे। दोनों 3 माह के हो गए थे। शाज़िल और बाज़िल बाप को देखते ही उसकी जानिब लपके थे। अब कहाँ का सोना और कैसा सोना! याज़ान उनकी इस अदा पर कुर्बान हो गया था और उन दोनों के करीब बैठकर उनको प्यार करने लगा था। इतने में अरीब उनके दरमियान से उठकर उसके सुबह के ऑफ़िस के लिए कपड़े निकालने लगी। भाभी, शाज़िल और बाज़िल सो गए क्या? नरमीन दस्तक देकर कमरे में दाखिल हुई। नहीं जाग रहे हैं, अरीब ये कहते ही कपड़े लेकर बाहर चली गई। अदा, इसको मैं ले जाऊं? नरमीन ने शाज़िल को उठाते हुए कहा। हाँ ले जाओ, मैंने मना किया क्या? नहीं नहीं, इसको देने की ज़रूरत नहीं, इसको मुझे दे। नौफल और हमजा ने शाज़िल और बाज़िल को उससे झपटते हुए कहा। अदा नौफल को कहें इसको मुझे दे दे। नरमीन उससे लड़ने लगी। क्यों तुम्हें क्यों दे दे? तुम सुबह से उनके साथ हो, अब हमारी बारी है। ये कहते हुए वो बच्चों को लेकर बाहर चले गए और उनके पीछे नरमीन याज़ान उनके लड़ने पर बेसाख्ता ही हंस पड़े थे। बिल्कुल ही पागल हैं। और फिर चेंज करने के लिए वॉशरूम में चला गया। जब बाथ लेकर बाहर आया तो अरीब बच्चों के बिखरे हुए खिलौने समेट रही थी। वो टॉवल बेड पर फेंक कर बालों में ब्रश करने लगा। अरीब ने नागवारी से टॉवल को देखा था। ये वहाँ कुर्सी पर भी फैला सकते थे। तुम कर लो, बात तो एक ही है, याज़ान ने इत्मीनान से कहा। हम सब कहीं जा रहे हैं, उसने सोफे पर बैठते हुए कहा। कहाँ जा रहे हैं हम? अरीब ने सवालिया नज़रों से पूछा। जहाँ पर मैं लेकर जाऊँगा। ज़ाहिर सी बात है वहीं तुम भी जाओगी, मेरे बेटे और बहन भाई, याज़ान ने गोलमोल सा जवाब दिया। उसके इस तरह जवाब देने पर वो तब गई थी, लेकिन अब की बार खामोश ही रही। जानती थी वो उसे कुछ नहीं बताएगा। इतने में बाज़िल के रोने की आवाज़ पर वो बाहर की जानिब बढ़ी थी कि नौफल खुद ही उसे उठाए अंदर चला आया। भाभी, ये रो रहा है, पता नहीं क्यों। अरीब ने मुस्कुराते हुए उसकी गोद से बाज़िल को ले लिया था। वो उसकी गोद में आते ही चुप हो गया। देखिए देखिए तो इसकी चालाकी, मेरे पास रो रहा था और अपनी मामा के पास चुप हो गया। आखिर इसकी मामा जो हूँ, अरीब के माथे पे बोसा देते हुए बोली। अच्छा भाभी, वो शाज़िल को हमजा बाहर लेकर गया है, अभी आ जाएगा, मैं चलता हूँ। नौफल के जाते ही अरीब बाज़िल की तरफ मतवज्जा हुई थी, जो अब सोने के लिए बेचैन हो रहा था, तो वो उसको लेकर बेड पर आई।
پھر اس کو سلانے لگی اور تھوڑی دیر میں وہ سو بھی گیا۔ حمزہ شاذل کو دے گیا تھا۔ بازل کو احتیاط سے کارٹ میں ڈال دیا اور شاذل کو گود میں لے لیا، جو فی الحال سونے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ یازان بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ دونوں بچوں کو کس قدر طریقے سے سنبھال رہی تھی۔ کچھ دیر بعد یازان بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اریب نے شاذل کے سو جانے کے بعد یازان کی طرف دیکھا تو وہ بے خبر سو رہا تھا۔ سونے میں چہرے پر کس قدر معصومیت تھی، اور جب جاگے ہوئے ہوتے ہیں تو غصہ ہر وقت ناک پر ہوتا ہے۔ وہ کتنی دیر بغور تکتی رہی، شاذل کے کسمس آنے پر اس کی جانب متوجہ ہوئی، پھر کچھ دیر بعد خود بھی نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ جس گھر کے آگے ان کی گاڑی رکی تھی اسے دیکھ کر اریب اپنی جگہ بیٹھ کر رہ گئی۔ کیا جم کر بیٹھ گئی ہو، باہر آؤ، یازان کی شریر آواز پر وہ بدحواس ہو کر پلٹی تھی۔ یہ تو وہ تحیر سے ادھورے جملے کے ساتھ بولی، یہ سب مجھے معلوم ہے، سب معلوم ہے مجھے، یہ تمہارے بھائیوں کا گھر ہے، لیکن میری بہن کا بھی ہے، میں اپنی بہن سے ملنے تو آ سکتا ہوں نا، اب چلو میرا دماغ مت خراب کرو۔ یازان مسکراہٹ ہونٹوں تلے دباتا ہوا اس سے مصنوعی غصے میں مخاطب ہوا۔ اریب جلدی سے شاذل اور بازل کو سنبھالتے ہوئے اترنے لگی تو یازان نے بازل کو اس کی گود سے لے لیا اور پھر اس کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ بوا، نرمین، نوفل اور حمزہ سب اندر جا چکے تھے اور اریب کی آنکھیں ضب سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے ترچھی نگاہ سے اریب کو دیکھا جو بمشکل صبر و برداشت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ادا، آپ لوگ، مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا۔ مائزہ اندرونی گیٹ سے سب سے پہلے ملی تھی اور بساختہ ہی یازان کے گلے لگی تھی، پھر یازان نے بھی مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اماں بھی بیٹی اور داماد کو جو شادی کے بعد پہلی بار آئے تھے خوش دلی سے ملیں۔ اریب ان کے سینے سے لگی سسکیاں بھر رہی تھی۔ شاذل کو اس سے اندر آتے ہی معیز نے لے لیا تھا۔ سب سے آخر میں اس سے ملنے سجاول آیا تھا۔ یہ بہن اسے دل و جان سے عزیز تھی۔ اریب کی سسکیاں اسے بے اختیار کر گئی تھی تو اس کو ساتھ لگائے ہوئے بولا، میری دعا ہے کہ تم ہنستی مسکراتی مسرتیں سمیٹتی رہو، دکھ تمہارے قریب سے بھی نہ گزرے۔ اس نے بھی کے لہجے میں دعائیں دیں۔ اماں نے یازان کے ماتھے پر ممتا بھرا بوسہ دیا تو یازان شرمسار سا ہو گیا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو بہت ہرٹ کیا، یازان نے جھکے سر کے ساتھ کہا۔ کوئی بات نہیں، غلطی تمہاری نہیں سجاول کی بھی تھی، گزرے وقت کی باتیں ہیں، جانے دو اور آنے والے وقت میں جیو، دکھ بھرے دنوں کو بھول جاؤ اور آنے والی خوشیوں کو محسوس کرو۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر جواباً کہا۔ سجاول نے بھی یازان سے معافی مانگی تھی تو یازان نے بھی بے اختیار ہی اسے گلے لگا کر خود بھی اس سے معافی مانگی۔ سب کے گلے شکوے دور ہو گئے تھے۔ خوشگوار موڈ میں کھانا کھایا گیا۔ شاذل اور بازل کو لے کر ماموں اور چچاؤں میں بحث ہو رہی تھی۔ ہم اٹھائیں گے، اریب ان کے انداز پر ہنس رہی تھی، ایسی ہنسی جو دل کی گہرائیوں سے نکلی ہو۔ یازان بے اختیار ہو کر اسے دیکھ رہا تھا، ایسے ہنستے ہوئے اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ سجاول نے گلا کھنکھا کر معنی خیز آواز نکالی تو وہ جھینک کر رہ گئی۔ بہت اچھا وقت گزار کر یہ قافلہ ہنستا مسکراتا گھر کو لوٹا تھا۔ آج میں بہت خوش ہوں سجاول، ادا سب کچھ بھول بھال کر ہم سے ملنے آئے تھے۔ میں بھی خوش ہوں کہ یازان سب بھول بھال کر اریب کی جانب بڑھا ہے، ورنہ ساری زندگی مجھے ندامت رہتی کہ میری وجہ سے اریب کی زندگی خراب ہوئی ہے، لیکن اب کوئی شکوہ نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یازان اسے بہت ہی خوش رکھے گا، سجاول نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، مجھے یہ تو بتاؤ تم نے مجھے معاف کیا ہے کہ نہیں، سجاول نے شوخی سے پوچھا تو مائزہ اسے گھور کر رہ گئی۔ بھائی اس طرح مت دیکھو، ڈر لگتا ہے۔ سجاول نے اس کی بائیں کلائی اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑی تھی، وہ اس کی گرفت محسوس کر کے اچھلی، لیکن اس کے سنبھلنے میں دیر ہو چکی تھی۔ اس کی بے بسی پر محظوظ ہوتا وہ آنکھوں میں بے تحاشا چمک لیے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا دھوکے بازی ہے؟ دھوکہ؟ ارے کہاں، کس نے کیا ہے؟ خیر چھوڑو اس بات کو، میرے ہاتھوں سے یہ انگوٹھی پہنو، شادی والے دن تو شیرنی بنی ہوئی تھی۔ وہ کیس میں سے انگوٹھی نکالتے ہوئے شرارت سے بولا تو مائزہ نے مسکراتے ہوئے اپنا بائیں ہاتھ آگے بڑھا دیا، تیسری انگلی میں انگوٹھی پہنا کر وہ کئی لمحوں تک اس کی مخروطی انگلیاں والا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیے بیٹھا رہا۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں مائزہ۔ وہ کیا؟ مائزہ جو اس کی وارفتگی پر سرخ پڑتی نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی آہستہ سے بولی، کیوں نہ ہم اپنے ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ چلے؟ جی نہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ مائزہ نے اس کی گرفت سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ کیوں بھائی؟ اماں معیز اور احمد کا خیال کون رکھے گا؟ آئی کچھ بات سمجھ شریف میں وہ شرارت سے بولی۔ آ تو گئی ہے، لیکن کیا مسز سجاول اتنی اچھی ہیں؟ یا پھر سجاول نے شرارت سے جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ اس کے شانے پر مکہ مار کر رہ گئی اور پھر دونوں ہنسنے لگے۔ اریب میری بات سنو، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ اریب جو شاذل و بازل کو ان کے کارٹ میں ڈال رہی تھی اس کی آواز پر چونک گئی۔
लेकिन फिर भी बच्चों की तरफ मतवज्जो रही। उन पर अच्छी तरह कंबल उड़ा कर खुद वॉशरूम में चली गई। फिर काफ़ी देर बाद चेंज करके आई तो याज़ान अपने बेटों के पास खड़ा उनको प्यार कर रहा था। ये दोनों उठ गए तो फिर बहुत तंग करते हैं। अरीब ने उसके करीब खड़े होते कहा, इतनी खफा हो कि अब बात भी नहीं करना चाहती हो? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो धीरे धीरे चलते हुए उसके करीब गया हुआ। क्यों? स्पार्ट लहजे में इस्तफसार किया। बेगानगी अजनबियत भरपूर थी। तुम मुझसे नाराज़ हो, मैं अपने पिछले रवैये की माफ़ी मांगता हूँ। तुम चाहो तो मुझसे लड़ सकती हो, मुझे किसी से नहीं लड़ना। मगर मुझे तुमसे लड़ना है। किस बात पर? मेरी खामोशी पर, मेरे सब्र पर हार मान गए? और कुछ कहूँ? हार? हाँ, हार तो मैं मान गया हूँ। वैसे तुम मियाँ की मिजाज शनास तो हो। वो हंसा। तुम्हारी ये ही चुप तुम पर जुल्म करती बर्दाश्त नहीं मुझे हौसला बख्शा और मैं अपनी ज़्यादती महसूस ही ना कर सका। तुम्हें चाहिए था अपने दिफा के लिए आवाज़ तो उठाती। वो लम्हे भर के लिए रुका तो वो गुस्से से बोली, आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि मैं जुल्म करता रहा और तुम बर्दाश्त करती रही। तुम्हें एहतजाज करना चाहिए था, पुरजोर भरपूर। उससे जो बात करने का जो रवादार ना था, और छुआ भी तो अपने मतलब से इस तरह कि मैं खुद भी अपनी नज़रों में गिर गई। लेकिन मैंने फिर भी आपको माफ़ कर दिया। प्यार से जावल भाई और मायज़ा ने किया और सज़ा मुझे मिली। क्यों? मैं तो आपको जानती तक ना थी। मेरी इज़्ज़त का तमाशा बना दिया आपने। मैं चुप रही। आपने मेरी रज़ा के बगैर मुझे छुआ, इस पर भी मैं कुछ ना बोली। मुझे मेरे ही घर वालों से मिलने से मना किया, मैं फिर भी चुप रही। अगर बात हकीकत पसंदी से की जाए तो कसूर आपकी बहन का भी था, लेकिन आपको ख़तावार सिर्फ सजावल भाई ही लगे। मैं मानती हूँ कि वो गलत थे, लेकिन इन सब बातों में मैं कहाँ मुलव्वस हो गई? अपनी बहन का बदला लेने के लिए आप मुझे यहाँ लाए, ज़बरदस्ती मुझसे निकाह किया। मैं तो तब भी नहीं बोली थी। आज आपको क्यों ख़्याल आ रहा है कि मैं एक इंसान हूँ? मैं इंसान नहीं, पत्थर हूँ। आपकी बहन खुश है तो आपको मेरा ख़्याल आ रहा है। आप तब कहाँ थे जब मुझे आपकी ज़रूरत थी? और मेरे बच्चों को इस कदर क्यों परवाह कर रहे हैं आप? अच्छा ही होता जो मैं मर जाती। लाखों औरतें मर भी जाती हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब तो हौसला ख़त्म हो चुका था, आज बंधन टूट गया था। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, पर मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी। तुम सच कहती हो। कसूर तो हम तीनों का था, तुम्हारा कसूर तो कहीं पर भी नहीं। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। उसने उसके शानों पर हाथ रखकर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। डोंट टच मी। उसने दोनों हाथ झटक दिए। बहुत ही नफरत और हकारत थी उसके अंदाज में। एक लम्हे में वो उसे देखकर दंग सा रह गया। देखो, मेरी बात सुनो। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुमसे वाकई बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुमसे और अपने बच्चों से तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता तुम लोगों के बगैर रहने का। तुम जब मौत की दहलीज पर खड़ी थी तो यकीन करो मैं भी उस दर्द को महसूस कर रहा था। तब मैंने जाना कि तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। बिलीव मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो उसकी बेयकीन आंखों में झांक कर बोला, आप अगर ये डायलॉग ना भी कहें तो मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे अपने बच्चों के लिए यहाँ रहना है। मेरी मजबूरी ये है कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। वो अपनी जगह पर दराज होते हुए बोली थी। क्या बकवास है? मेरी मोहब्बत में डायलॉग लग रही है? वो तपे हुए लहजे में उसके करीब बैठा। तो और क्या कहूँ? अपने बच्चों के लिए ही आप ये सब कर रहे हैं, मेरे लिए तो नहीं। वो बेजारी से गोया हुई। ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। छोड़ो यार, नाराज़गी जो हुआ भूल जाओ। अगेन आई एम सॉरी। वो उसकी तरफ झुक कर बोला। सॉरी, ये छोटा सा लफ्ज़ बोलकर लोग समझते हैं बड़े बड़े दुख और बड़ी बड़ी ज़ियादतों की तलाफ़ी हो जाती है। वो बेआवाज़ रो पड़ी। प्लीज़ रो नहीं, ये भी सोचो, ये छोटा सा लफ्ज़ दिल की गहराइयों से बोला जाता है। इसलिए इसकी कोई पैमाइश नहीं और कोई पैमाना नहीं होता। पशेमा आदमी को मज़ीद ख़वार करना नाराज़गी में शुमार होता है। बहुत सताया है आपने। वो औरत थी, जल्द ही ज़्यादतियाँ भुलाने लगी। अब चाहूँगा भी तो इतना ही। उसे अपने करीब करते हुए खुमार आलूद लहजे में बोला, ये वो मोहब्बत नहीं है जिसका आप दावा कर रहे हैं। उसकी गर्मजोश गुर्बत आंखों की बेबाकी तपश, कैमल रंग के कुर्ते शलवार से उड़ती मदहोश कुन महक, मजबूत बाजुओं की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि वो मज़ाहमत करने की हिम्मत खुद में ना पा रही थी। मोहब्बत ये वो नहीं होती, मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत होती है। उसने उसकी आंखों में झांका। उसकी सिमटती हुई गिरफ्त से वो मुतवहिश हो गई। ये काम मुझे अगर करना होता तो बहुत पहले कर चुका होता। उसके अंदाज में ज़रा तब्दीली ना आई। सजावत भाई से आपकी क्या बात हुई थी? वो उसके बदले हुए अंदाज पर बौखलाई। इस वक्त मेरी और अपनी बात करो जानम। उसने तुर्श अंदाज में उसके बाल बिखेरे। कौन सी बात? उसकी सारी खुद एतमादी हवा होने लगी। इजहार मोहब्बत, इजहार वफा की बातें, ताकि मैं भी मुतमिन हो जाऊं कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। उसकी भारी आवाज़ मज़ीद भारी हो गई। हर बात कह देना ज़रूरी तो नहीं। वो संजीदगी से बोली।
لیکن کبھی کبھی کہہ دینے سے دل خوش ہو جاتا ہے، اور یوں بھی میں خاصا بے اعتبار بندہ ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے شوخ لہجے میں گویا ہو تھا، مجھے آپ کو اعتبار کرانا بھی نہیں، آپ بے اعتبار ہی رہے۔ وہ بھی شوق لہجے میں گویا ہوئی، اس کی مخمور نگاہوں اور مہکتی قربت نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے نہ کہو، پر ایک دفعہ میری آنکھوں میں تو دیکھو۔ اس کا شرمایا گھبرایا حسین چہرہ شوخیوں پر اکسا رہا تھا۔ دیکھو نا میری طرف پلیز۔ اس کی مونچھوں تلے ہونٹوں پر جاندار مسکراہٹ تھی۔ وہ شاذل جا گیا ہے، میں اس کو دیکھتی ہوں۔ وہ اس کی گرفت کا حصار توڑتے شاذل کی جانب بڑھی تھی، جو اپنی مندی مندی آنکھوں سے اریب کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اس کی جانب ہاتھ بڑھائے تو اس نے فوراً ہی اسے گود سے لے لیا۔ یازان بھی ان کے قریب آ گیا تھا۔ میری محبت کا اندازہ یہاں سے لگائیں۔ اریب نے اس کی توجہ اس کے بیٹے کی جانب کروائی، جو ہو بہو باپ کی کاپی تھے، بہت ہی خوبصورت۔ تو یازان نے ہنستے ہوئے بازل کے گال چومے تھے تو وہ کسمسا کر باپ کو دیکھنے لگا۔ دیکھیں آپ نے اس کو بھی جگا دیا، اب یہ دونوں مجھے سونے نہیں دیں گے۔ اریب نے یازان کو گھورا، جو بازل کو گود میں لے کر پیار کر رہا تھا۔ وہ بھی باپ کے پیار پر کلکاریاں بھرنے لگا تھا۔ اس کی صدا پر دونوں ہی ہنس پڑے تھے۔ کوئی بات نہیں، آج ہم دونوں ہی جاگیں گے اپنے بیٹوں کے لیے۔ کیوں بیٹا، پاپا صحیح کہہ رہے ہیں نا؟ اس کو لیے یازان بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ اریب بھی شاذل کو اٹھائے، جو اس کے تھپتھپانے پر پھر سو گیا تھا۔ وہ اسے بیڈ پر احتیاط سے لٹانے لگی، لیکن بازل کے ایسے کوئی ارادے نہیں لگ رہے تھے۔ یازان اس کو سلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ ماں کے پاس جانے کے لیے مچل رہا تھا۔ اریب نے ہنستے ہوئے اسے گود میں لے لیا اور بولی، بچے سنبھالنا اتنا آسان کام نہیں ہے جناب۔ یازان اس کو اسی طرح دیکھتا رہا، پھر آنکھیں موند لیں۔ ممتا کے پھیلتے رنگوں نے اس کی شخصیت کو بہت پاکیزہ رنگ دے دیا تھا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں یازان کا وجیہہ چہرہ شاندار سراپا نمایاں تھا۔ وہ مکمل مردانہ وجاہت کا شکار تھا، اتنا خوب رو، اتنا پرکشش کہ ہزاروں دلوں میں دھڑکن بن کر دھڑکتا تھا۔ تو تعجب خیز بات نہ تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یازان نے پوچھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں آپ کو دیکھ رہی ہوں؟ اریب نے بازل کو بھی اس کے پاس لے جاتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں بند آنکھوں سے بھی محسوس کرنے لگا ہوں مائی سویٹ ہارٹ، یازان نے اسے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کہا۔ تو اس نے بھی پرسکون ہو کر اس کشادہ سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی تھی۔ اس کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی ہر ظلم کا ازالہ ہو گیا تھا۔ ہر جانا اتنا خوبصورت ملا تھا کہ اب کوئی زیادتی یاد نہیں رہی تھی۔ وہ زندگی کے اس طویل سفر سے یہ بات سمجھ تو چکی تھی، کبھی ہار کر جیتنا اور کبھی جیت کر ہارنا پڑتا ہے، اور اب اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اب زندگی سے کوئی شکوہ نہیں تھا، خدا نے اس کی دعاؤں سے بڑھ کر اسے نوازا تھا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سی ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔